सामईन कराम, आप सुन रहे हैं मलिक सफ्दर हयात की तफ्तीशी कहानियों के सिलसिले में एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है नाजुक अंदाम। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। ये सन 56 का वाकया है। मैं उन दिनों मियाँ चन्नू के एक थाने में तैनात था। वो जनवरी का महीना था और उस साल सर्दी ने पिछले छोटे बड़े कई रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। कई रोज तक सूरज का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ था। दिन की सर्दी तो जो थी सो थी। रात को दर्जा हरारत सिफर से कई दर्जे नीचे गिर जाता और यूं महसूस होता जैसे मैं साइबेरिया के किसी दूर दराज खित्ते में ड्यूटी दे रहा हूं। मज़कूरा थाने में अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए मुझे लगभग 6 माह गुजर गए, लेकिन हैरत इस बात की थी कि इस दौरान थाने की हदूद में कोई काबिल ज़िक्र वाक़या पेश नहीं आया। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े की बात दूसरी है और ऐसे मामलात भी इलाके के बड़े खुद ही निपटा लिया करते थे। पुलिस कचहरी की नौबत नहीं आती। कभी मैं सोचता कि इस इलाके में थाने और थानेदार की ज़रूरत ही क्या थी। दिल से ये दुआ भी निकलती, काश वतन अजीज का हर इलाका ऐसा ही हो जाए। फिर एक रोज मुझे हाथ पांव खोलने का मौका मिल गया। वो सुबह भी बहुत ठंडी ठार और धुंध में लिपटी हुई थी। मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने में पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरे थाने की हदूद में वाक़या एक गांव में कत्ल की वारदात हो गई है। ये इत्तला मेरे लिए किसी अचंभे से कम नहीं थी। मैंने इत्तला देने वाले कांस्टेबल से पूछा, यूसुफ कौन कत्ल हुआ है? मलिक साहब, मकतूल का नाम पीर लोटे शाह है, कांस्टेबल ने बताया। पीर लोटे शाह? मैंने हैरत से दोहराया, ये किस किस्म का नाम है भाई? यूसुफ ने कहा, मलिक साहब, पीर लोटे शाह अपने गांव की बहुत मशहूर शख्सियत है। लोग बड़े अदब एहतराम से उसका नाम लेते हैं। सुना है पीर साहब के कब्जे में कई जिन्नात हैं। कुछ लोग उसे शाह जिन्नात भी कहते हैं। और ये लोटे का क्या चक्कर है? शाह जिन्नात पीर लोटे शाह लोटे की मदद से अमलियात वगैरह करता है। कांस्टेबल यूसुफ अली ने वजाहत की। इसी वजह से वो लोटे शाह के नाम से मशहूर है। वाह वाह, मैंने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, क्या पब्लिसिटी है। फिर मैंने यूसुफ की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें जन्नात के बादशाह पीर लोटे शाह के बारे में बहुत मालूमात हैं भाई? वो जल्दी से बोला, मैं लोटे शाह के बारे में पहले बहुत कम जानता था, बाकी बातें तो अभी थोड़ी देर पहले जेदे ने मुझे बताई हैं। ये जेदा कौन है? मैंने पूछा, और लोटे शाह से उसका क्या ताल्लुक? जनाब, जेदा ही तो लोटे शाह के कत्ल की इत्तला लाया है, कांस्टेबल ने जवाब दिया। वो इस वक्त बाहर बरामदे में बैठा है। मैंने गुस्से से कहा, वो वहां बैठा क्या अंडे दे रहा है? कांस्टेबल सटपटा गया और उलझन ज़दा नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने अपने अंदाज में गुस्से के अंसर को शामिल रखते हुए कहा, जैदे को फौरन अंदर भेजो। कांस्टेबल ने फौरन सलूट मारा और यस सर कहते हुए कमरे से निकल गया। उन दिनों मेरी रिहाइश थाने के अकब में वाक़या सरकारी क्वार्टर में थी। मौसम की दस्तबर्द से मैं भी महफूज नहीं था, इसलिए अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो मैं आराम से तैयार होकर ही क्वार्टर से निकलता था। थाने की चौहद्दी के अंदर रिहाइश होने के सबब मैं 24 घंटे का मुलाजिम था, चुनाचे थोड़ी देर सवेरे मेरे फ़राइज़ और जिम्मेदारियों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जेदा नामी इत्तला कुनिंदा कांस्टेबल के साथ कमरे में दाखिल हुआ तो मैं उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। वो एक दुबला पतला और पस्ता कामत शख्स था। उसकी उम्र 30 के करीब होगी। वो अपने कद काठ और सेहत के एतबार से बच्चा सा दिखाई देता था, ताहम चेहरे की पुख्तगी चुगली खाती थी कि वो हरगिज बच्चा नहीं। कांस्टेबल जेदे को मेरे कमरे में पहुंचाकर वापस चला गया तो मैंने उसे बैठने को कहा। इसके साथ ही मैंने अपनी मेज के सामने रखी कुर्सियों की तरफ इशारा भी कर दिया। वो हिचकिचाते हुए कुर्सी पर बैठ गया। बैठने पर वो मजीद छोटा नजर आने लगा। मैंने पूछा, हाँ भाई, पीर लोटे शाह के कत्ल का क्या किस्सा है? किस्सा तो मुझे नहीं पता सरकार, मैं तो ये बताने आया हूँ कि पीर साहब को किसी ने कत्ल कर दिया है। क्या तुम भी उसी गांव के रहने वाले हो? उसने असबात में जवाब दिया। मैंने पूछा, तुम्हारा क्या ताल्लुक है लोटे पीर शाह से? मैं उनका एक अकीदतमंद हूँ। तुम्हें कब और कैसे पता चला? अभी कुछ देर पहले। थाने आने से पहले मैं पीर साहब के आस्थाने पर गया था। वो दुखी लहजे में बोला। वहां पहुंचकर मुझे पता चला कि पीर साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। किसी ने उनके सीने में खंजर घोंप दिया।
ان کی لاش آستانے پر ہی پڑی ہے۔ میں نے پوچھا کیا پیر لوٹے شاہ کا آستانہ گاؤں ہی میں ہے؟ گاؤں سے تھوڑا باہر ہے، اس نے بتایا، قبرستان کے نزدیک۔ تم صبح صبح پیر لوٹے شاہ کے آستانے پر کیا لینے گئے تھے؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ جیدے کی ذات مجھے شک میں لپٹی نظر آ رہی تھی۔ علل صبح اس کا کسی پیر کے آستانے پر پہنچنا خالی از علت نہیں تھا، اور پھر یہ بات بھی کھٹک رہی تھی کہ وہ تنے تنہا اس واردات کی اطلاع دینے تھانے چلا آیا تھا۔ پیر لوٹے شاہ ماہر عملیات بذریعہ لوٹا اگر اتنا ہی کرنے والا تھا اور لوگ اس کی عقیدت اور احترام میں اندھے تھے، تو اس شخصیت کے قتل پر اچھی خاصی افراتفری مچنی چاہیے اور لوگوں کا ایک جتھا تھانے پہنچنا چاہیے تھا، لیکن موجودہ حالات اس کے برخلاف نظر آتے تھے۔ جاوید عرف جیدے نے مجھے جواب دیا، تھانے دار صاحب، میں اپنی مرضی سے وہاں نہیں گیا تھا، بلکہ پیر صاحب نے آج مجھے اپنے پاس آنے کو کہا تھا۔ تم اپنے کسی پوشیدہ اور پیچیدہ مسئلے کے حل کے لیے وہاں گئے ہوگے۔ میں نے ایسے پیروں اور مریدوں کی نفسیات کے مطابق اندھیرے میں تیر چھوڑا جو نشانے پر لگا۔ جی ہاں، کچھ ایسی ہی بات تھی۔ میں نے پوچھا، تمہارے پیر کے آستانے میں اور کون رہتا ہے؟ پیر صاحب کا خدمتگار پھوری، اس نے جواب دیا، مگر اس وقت وہ بھی وہاں موجود نہیں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، وہ کہاں ہے؟ پتہ نہیں صاحب، جیدے کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ میں جب آستانے پر پہنچا تو یہ دیکھ کر مجھے بھی حیرت ہوئی کہ پھوری وہاں نظر نہیں آیا۔ اس کا کمرہ تو گیٹ کے پاس ہی ہے۔ میں نے اس کے کمرے کو بند دیکھا تو پیر صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور پھر میں نے ان کی لاش دیکھی۔ جیدے نے ایک جھرجھری لی اور خاموش ہو گیا۔ میں نے استفسار کیا، پیر لوٹے شاہ کی لاش کو دیکھنے کے بعد تم نے کیا کیا؟ میں آستانے سے نکل کر سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے پوچھا، تم گاؤں کی طرف کیوں نہیں گئے؟ سب سے پہلے تو تمہیں گاؤں والوں کو اس واقعے سے آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے ٹھیک کہا جناب، مجھے آستانے سے سیدھا گاؤں کی طرف ہی جانا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ مجھے فوراً تھانے اطلاع دینی ہے۔ مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی میرے اندر بول رہا ہو۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پیر صاحب کی روح ہی سے مجھے حکم ملا تھا۔ میرے اندر پیدا ہونے والی آواز پیر صاحب کی جانب سے کوئی اشارہ تھا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے انسان اور کچھ ہو نہ ہو، مردم شناس ضرور ہو جاتا ہے۔ میرا تجربہ کہہ رہا تھا کہ جیدہ اپنے جذبات کے اظہار میں کوئی ملاوٹ نہیں کر رہا، البتہ اس کے احساسات سے میں کسی بھی طور پر اتفاق کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے جو کچھ بھی محسوس کیا وہ اس کی اندھی عقیدت اور ضعیف الاعتقادی تھی۔ وہ دل و جان سے پیر لوٹے شاہ کو کوئی بہت ہی اونچی اور پہنچی ہوئی شے سمجھتا تھا۔ میں نے اسے سختی سے کہا، میں ابھی تمہارے ساتھ شاہ جنات پیر لوٹے شاہ کے آستانے پر چلتا ہوں۔ تمہارے پیر کی لاش کو دیکھ کر میں اس کی روحانی قوتوں کا اندازہ تو بخوبی لگا لوں گا، لیکن ایک بات تم بھی ذہن میں بٹھا لو، اگر تم نے کوئی غلط بیانی کی، اگر کی ہے تو بتا دو۔ بعد میں اگر کوئی تمہارا جھوٹ پکڑا گیا تو تمہارا میں وہ حشر کروں گا جسے بیان کرتے ہوئے بھی لوگ شرمائیں گے۔ تھانے دار صاحب، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ چاہے مجھ سے کوئی بھی قسم لے لیں۔ قسم کی ضرورت نہیں، تم باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، 10 منٹ میں نکلتے ہیں۔ جیدہ میرے کمرے سے باہر نکلا تو میں نے اپنے ایک ہونہار ASI زمان خان کو پاس بلایا۔ زمان پیر لوٹے شاہ کے قتل کے واقعے سے آگاہ ہو چکا تھا۔ میں نے اسے ضروری ہدایات دینے کے بعد اپنے ساتھ جائے واردات پر چلنے کو کہا۔ وہ سعادت مندی سے بولا، میں 5 منٹ میں تیار ہو کے آتا ہوں ملک صاحب۔ تیار ہونے سے خدا نہ خواستہ آپ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہماری تیاری کسی تقریب میں شمولیت والی تیاری تھی۔ یہ تھانے کی ایک مخصوص اصطلاح ہے، جس سے مراد ہے کہ جائے وقوعہ پر پہنچنے سے پہلے سواری کا مناسب اور معقول بندوبست اور اس طرح کے اور کام۔ شاہ جنات پیر لوٹے شاہ عرف بابا لوٹے والے کا آستانہ گاؤں سے باہر تھوڑے فاصلے پر واقع تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے گاؤں کے اندر سے گزرنا پڑتا تھا۔ ہمارا تانگا جب اس گاؤں میں داخل ہوا تو ہر شخص ہمیں چونکی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا، اور اس کی وجہ میری اور میرے ASI کی وردی تھی۔ رہنمائی کے لیے جاوید عرف جیدہ ہمارے ساتھ تھا، اس لیے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ریلوے لائن کے پہلو بہ پہلو چلتے ہوئے ہم قبرستان کے قریب سے گزرے اور سیدھے آستانے پر پہنچ گئے۔ پیر لوٹے شاہ کا آستانہ لگ بھگ 20 مرلے اراضی پر مشتمل تھا۔ کراچی کے رہنے والے اسے 600 گز سے زیادہ سمجھ لیں۔ آستانے کے احاطے میں صرف 3 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک چھوٹا کمرہ تو داخلی گیٹ کے ساتھ ہی تھا۔
جیدے کے مطابق پیر لوٹے شاہ کا خادم پھوری یعنی غفور اس کمرے میں رہتا تھا۔ دیگر دو کمرے احاطے کے پچھلے حصے میں تھے، جن میں سے ایک حال نما تھا۔ اس وسیع و عریض کمرے میں پیر لوٹے شاہ سائلین سے ملاقات کرتا تھا، جبکہ دوسرا کمرہ اس کے حجرے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ یہ ساری معلومات مجھے بعد میں حاصل ہوئی تھیں۔ ہمارے تانگے کا تعاقب کرتے ہوئے کچھ لوگ ہمارے پیچھے پیچھے وہاں پہنچ گئے۔ مجھے جیدے نے بتایا تھا کہ اس نے پیر لوٹے شاہ کی لاش اسی کمرے میں دیکھی تھی، یعنی پیر صاحب کے حجرے میں۔ جیدے نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا۔ پیر لوٹے شاہ چاروں شانے چت کمرے کے وسط میں پڑا تھا۔ میں نے پہلی نظر میں ہی اندازہ لگا لیا کہ خود کو شاہ جنات کہلانے والا وہ شخص اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر ایک خنجر پیوست تھا، جس کا آدھے سے زیادہ پھل جسم کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ شاہ جنات صاحب اس وقت اپنے فطری لباس میں تھے۔ میں لاش کے معائنے کے لیے ننگ دھڑنگ پیر لوٹے شاہ کے جسد خاکی کے قریب گیا۔ اسی وقت مجھے پتا چلا کہ وہ لاش ایک دائرے کے اندر پڑی تھی۔ کمرے کے کچے فرش پر لگ بھگ 10 فٹ قطر کا ایک دائرہ کھینچا نظر آیا، جیسے کسی شے کو کیلنے کے لیے حصار کھینچا گیا ہو۔ پیر لوٹے شاہ کے سینے میں جس مقام پر خنجر تھا، وہاں سے خون کا اخراج بھی ہوا تھا، جس نے پیر لوٹے کے سینے کے ساتھ ساتھ کمرے کے کچے فرش کو بھی آلودہ کر دیا تھا۔ اس صورتحال نے میرے ذہن کو الجھا دیا۔ الجھن کا سبب تھا، جب کسی شخص کے سینے میں خنجر اتار کر اسے قتل کیا جائے تو وہ اتنی خاموشی اور آسانی سے جان نہیں دیتا۔ اس کا وجود بہت تڑپتا، پھڑکتا اور جھٹکے لیتا ہے، مگر حصار کے اندر ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ ایسے آثار ناپید تھے کہ پیر لوٹے شاہ نے دوسری دنیا میں منتقل ہونے سے قبل ہاتھ پاؤں مارے ہوں۔ یہ حیران کن اور سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی۔ میں نے اس نکتے کو ذہن میں بٹھا لیا اور پھر لوٹے شاہ کا بغور جائزہ لینے لگا۔ اس کی عمر 50 کے قریب ہوگی۔ وہ ایک تنومند اور دراز ریش شخص رہا تھا۔ چت لیٹے ہونے کے سبب وہ کسی گیند کی طرح نظر آتا تھا۔ ایسے طاقتور، چربیلے اور گینڈا صفت شخص کو آسانی سے موت کے گھاٹ نہیں اتارا جا سکتا، اور وہ بھی اس طرح کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کوئی جسمانی احتجاج بھی پیش نہ کیا ہو۔ کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ پیر لوٹے شاہ کا بستر سجا تھا۔ میں نے بستر کی چادر کھینچی اور پیر لوٹے کی برہنہ لاش کو ڈھانپ دیا۔ اس کے بعد میں نے کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس کمرے میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ بھی موجود تھا، جو آستانے کے پچھواڑے قبرستان کی طرف کھلتا تھا۔ اسی دیوار میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، اس کے ذریعے بہت دور تک دیکھا جا سکتا تھا۔ پیر لوٹے شاہ کے حجرہ خاص اور دیگر کمروں کی مکمل تلاشی کا کام ہو چکا تو میں نے اے ایس آئی کو جائے وقوع کا نقشہ تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ اس خانہ تلاشی کے نتیجے میں کوئی قابل گرفت یا قابل اعتراض شے ہتھے نہ چڑھی۔ ایک الماری میں مختلف بوتلیں موجود تھیں، جن میں رنگ برنگے محلول بھرے ہوئے تھے۔ مجھے معلوم ہوا کہ پیر لوٹے شاہ ان ادویات سے اپنے پاس آنے والے مریضوں کا علاج بھی کرتا تھا۔ اسی وقت گاؤں کا چودھری بھی پہنچ گیا۔ چودھری فیروز دین کو کسی نے ہماری آمد کے بارے میں بتا دیا تھا، اور وہ فی الفور اس طرف چلا آیا۔ پیر لوٹے شاہ کے قتل کے بارے میں اسے آستانے پر آنے کے بعد پتہ چلا تھا۔ چودھری فیروز دین کو دیکھتے ہی گاؤں کے لوگ با ادب با ملاحظہ ہوشیار ہو گئے، اور انہوں نے چودھری کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ سیدھا میرے قریب آیا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد اس نے پوچھا، تھانے دار صاحب، شاہ جی کو کس نے قتل کیا ہے؟ چودھری کے لب و لہجے میں نے پیر لوٹے شاہ کے لیے خاصی عقیدت محسوس کی۔ وہ بھی شاہ جنات کے اسیروں میں سے لگتا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تو مجھے صرف اتنا پتا چلا ہے کہ پیر صاحب کو کسی نے قتل کیا ہے۔ کس نے قتل کیا ہے، یہ سراغ لگانا ابھی باقی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد میں قاتل تک پہنچ جاؤں گا۔ ذرا شاہ صاحب کا دیدار تو کروائیں تھانے دار صاحب۔ چودھری کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اس وقت کمرے میں میرے اے ایس آئی اور چودھری کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ جیدے سمیت دیگر گاؤں والے چودھری کے وہاں پہنچتے ہی کمرے سے نکل گئے تھے۔ میری ہدایت پر اے ایس آئی زمان خان نے مقتول لوٹے شاہ کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ اس جزوی دیدار سے چودھری کو تسلی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ پورے جسم سے چادر ہٹا دیں۔ چودھری صاحب، آپ کے شاہ جی اس وقت معاشری لباس سے بے نیاز ہیں، اس لیے میں نے ان کے اوپر یہ چادر ڈال رکھی ہے۔ وہ ایک لمحے کو چونکا اور کمرے کے فرش کو بغور تکنے لگا۔ میں نے محسوس کیا وہ کوئی خاص بات سوچنے یا کوئی اہم پوائنٹ کو تلاش کرنے کی کوشش میں تھا۔
اس کی ہوشیار نگاہ نے حصار والی لکیر پر 2-3 چکر کاٹے اور پھر میرے چہرے پر آ کر رک گئی۔ اس نگاہ میں کسی طوفان کسی کیفیت پائی جاتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کسی اندرونی ہیجان میں مبتلا ہے۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے سوال کیا، چودھری صاحب آپ تو خاصے پریشان ہیں، کیا خاص بات ہوئی؟ اس نے جواب دینے کے بجائے ایک مرتبہ پھر چادر سے ڈھکی پیر لوٹے شاہ کی لاش کو سراسیمہ نظروں سے دیکھا، پھر حصار والی لکیر پر اس کی نگاہ چکرانے لگی۔ اس کے رویے نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ کوئی ایسی بات ضرور تھی جو وہ مجھ سے چھپا رہا تھا۔ میں ایک ہی نتیجے پر پہنچا کہ وہ اس قتل یا قاتل کے بارے میں ضرور کچھ جانتا ہے یا جان چکا تھا۔ جب اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو میں نے کہا، اگر آپ اپنے شاہ جی کو پوری طرح دیکھنا چاہتے ہیں تو میں چادر ہٹا دیتا ہوں۔ ویسے حقیقت وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ چودھری فیروز دین نے لرزیدہ آواز میں کہا، میں ایک نظر شاہ صاحب کو مکمل طور پر دیکھنا چاہوں گا، آپ چادر ہٹا دیں تو اچھا ہے۔ اس کے لہجے نے مجھے بتا دیا کہ وہ اپنے خیالات کو حتمی اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے پیر لوٹے شاہ کا کامل دیدار چاہتا تھا۔ چودھری کی عمر 60 کے قریب تھی اور وہ چہرے سے خاصا سمجھدار اور بردبار نظر آتا تھا۔ سرد و گرم چشیدہ یہ شخص اگر پیر لوٹے شاہ میں غیر معمولی اور پر اسرار دلچسپی لے رہا تھا تو اس کا ایک ہی مطلب تھا، حقیقی یا مصنوعی، کوئی نہ کوئی راز اس کے سینے میں دفن تھا۔ میں نے اے ایس آئی زمان خان کو اشارہ کیا اور اس نے پیر لوٹے شاہ کے اوپر سے چادر کھینچ لی۔ شاہ جنات بازام خود کے برہنہ جسم کو دیکھ کر چودھری کی آنکھوں میں وحشت بھر گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، چہرے پر بھی خوف زدگی کے آثار تھے، یوں لگا جیسے اس نے کسی انتہائی ڈراؤنی مخلوق کو دیکھا ہو۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب آپ کی حالت کس چیز نے کر دی؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے دل و دماغ پر کسی شے کی دہشت طاری ہے، مجھے بتائیں یہ معاملہ کیا ہے؟ میں سمجھ گیا ہوں کہ شاہ جی کا قاتل کون ہے، اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ وہی خبیث ہے، جوفا تیل۔ شاہ جی نے مجھے خود بتایا تھا، ہاں یہ جوفا تیل کا ہی کارنامہ ہے۔ اس کی سراسیمہ اور بے ربط باتوں سے میرے پلے کچھ نہیں پڑا۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب یہ جوفا تیل کون ہے؟ ایک خبیث جن، اس نے ڈرے لہجے میں جواب دیا۔ جن؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میری آنکھوں میں موجود بے یقینی کو پڑھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری بات کا یقین نہ آئے، مگر مجھے 101% اور پورے 16 آنے یقین ہے کہ شاہ جی کی جان اسی مکار جن جوفا تیل نے لی ہے۔ وہ شاہ جی کو کئی بار دھمکیاں دے چکا تھا، میں اس بات سے واقف ہوں۔ پھر اس نے حصار کی طرف اشارہ کیا، یہ دائرہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں میں کئی مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ اور وہ خنجر بھی آپ نے دیکھا ہے جو شاہ صاحب کے سینے میں پیوست ہے؟ بالکل دیکھا ہے، مگر اس خنجر اور حصار کے حوالے سے مجھے کیا بتانا چاہتے ہیں، ذرا کھل کر بتائیں۔ شاہ جنات بابا لوٹے والا اس شیطان جن جوفا تیل کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے تھے۔ یہ منحوس کسی زمانے میں شاہ صاحب کے قبضے میں تھا، پھر اس کی بہت منت خوشامد کے بعد انہوں نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر وعدہ کیا تھا کہ وہ آئندہ کسی کو تنگ نہیں کرے گا۔ اتنا بتانے کے بعد اس نے ایک اور جھرجھری لی۔ اس خبیث جوفا تیل نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ اس مرتبہ وہ دوسرے انسانوں کے بجائے شاہ صاحب ہی کو تنگ کرنے لگا۔ اس نے شاہ صاحب کو کھلے الفاظ میں دھمکی دی تھی کہ وہ ان کی جان لے لے گا، اور اپنے شاہ جی اس شیطان کو دوبارہ قابو کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ یہ حصار اسی لیے کھینچا گیا تھا، اور یہ خنجر بھی اسی کے استقبال کے لیے تھا، لیکن اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا اور مجھے کہا، آپ میری باتوں کا مذاق سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن دیکھ لینا، ایک دن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو فاتیل ہی نے یہ قتل کیا ہے وہ مردود شاہ جی کے قابو میں نہیں آیا اور اپنے کسی داؤ سے ان کو موت کے گھاٹ اتار گیا۔ چال الٹ گئی، بازی پلٹ گئی، اوفو! اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے کہا، اور شاہ جنات پیر لوٹے شاہ کی زندگی کا لوٹا گھوم گیا۔ جو اپنے پاس آنے والوں کو ان کے مسائل کا حل بتاتا تھا، آج اسی لوٹے نے پیر صاحب کی زندگی کے مسائل حل کر دیے۔ میں نے چودھری کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، اس دنیا کا پرچہ حل سوالات تو نمٹ گیا، اب دوسری دنیا کے امتحانات چل رہے ہوں گے، سنا ہے وہاں تو پرچہ بھی آؤٹ نہیں ہوتا۔ میرا انداز بہت ہی سلجھا ہوا مگر الفاظ کاٹ دار تھے۔ وہ برہمی سے بولا، شاید آپ کو پتہ نہیں شاہ جی کتنی پہنچی ہوئی ہستی تھے۔ آپ نے ٹھیک کہا، اسی لیے آپ ان کی بے ادبی کر رہے ہیں۔
واللہ میں نے تو ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ میں نے اپنے لہجے کو معذرت آمیز بنا لیا۔ پھر بھی اگر آپ کو میری کسی بات سے تکلیف پہنچی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ شاہ صاحب کے یا شاہ جی آپ کے کتنے قریب تھے۔ وہ فخریہ لہجے میں بولا، میں روح کی گہرائیوں سے شاہ جی کا مرید تھا۔ ان کی موت کا جتنا دکھ مجھے ہے کسی کو نہیں ہو سکتا۔ میں شاہ جی کی تجہیز و تکفین بڑے شاندار طریقے سے کروں گا۔ اس کے جواب نے میرے انداز کو یقین میں بدل دیا کہ وہ پیر لوٹے شاہ کا اسپیشل عقیدت مند تھا۔ ایک بات اور بھی ثابت ہو گئی کہ یہ لوٹے شاہ ایک کمال قسم کا ڈرامے باز تھا۔ ہر کس و ناقص اس کے حلقۂ ارادت میں شامل تھا۔ میں نے چودھری فیروز دین کے جذباتی اظہار کے جواب میں کہا، آپ کو شاہ جی کی تدفین کا پورا موقع دیا جائے گا، لیکن مناسب قانونی کارروائی کے بعد۔ قانونی کارروائی؟ اس نے برہمی سے دہرایا۔ آپ کس قسم کی قانونی کارروائی چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، ابھی تو موقع کی کارروائی جاری ہے۔ آپ ماشاءاللہ خاصے سیانے بندے ہیں۔ قتل کی کئی وارداتوں کو دیکھنے اور سننے کا موقع بھی ملا ہوگا۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ اس کارروائی کا اگلا مرحلہ ہے پوسٹ مارٹم۔ ابھی تھوڑی دیر میں ہم لاش کو سرکاری ہسپتال بھجوا دیں گے۔ تو کیا آپ شاہ صاحب کی چیر پھاڑ کروائیں گے؟ وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ پوسٹ مارٹم تو ضروری ہے جناب۔ اس سے شاہ صاحب کی لاش کی بے حرمتی ہوگی اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ آپ کے حضرت صاحب کو کن حالات میں قتل کیا گیا۔ میں نے کہا، اگر موت کے وقت کا تعین ہو جائے تو قاتل تک پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وجہ قتل کیا ہے۔ وہ بپھرے ہوئے لہجے میں بولا، قاتل کا نام اور وجہ قتل میں آپ کو بتا چکا ہوں، یعنی جو فاتیل نامی ایک خبیث جن آپ کے مرشد صاحب کا قاتل ہے۔ میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، چودھری صاحب، معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ میں آپ کی کہانی پر 1% بھی یقین نہیں رکھتا۔ وہ سلگ اٹھا، تو کیا میں جھوٹ بولتا ہوں؟ آپ کے جھوٹ اور سچ کو میں نہیں جانتا۔ البتہ قاتل جن والی سٹوری میرے ذہن کو قابل قبول نہیں۔ میں تو اپنے طریقے سے قانونی کارروائی ضرور کروں گا۔ اگر ہم لوگ جرائم کو جنات اور دیگر ہوائی مخلوقات کے کھاتے میں ڈالنے لگ گئے تو ہو گئی پھر تھانے داری۔ تھانے دار صاحب، چودھری فیروز دین نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، شاید آپ کا پہلے کبھی کسی ناری مخلوق سے واسطہ نہیں پڑا۔ یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب کا حشر دیکھ لیں آپ۔ اگر آپ نے جو فاتیل کے سلسلے میں کوئی پیش رفت کی تو آپ کو وہ کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ میں اپنے فائدے نقصان کو اچھی طرح سمجھتا ہوں چودھری صاحب، اور آپ مجھے ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش نہ کریں۔ میں تھانے دار ہوں ذرا دوسری ٹائپ کا۔ میں نے قانون کی جو کتابیں پڑھی ہیں ان میں ناری، خاکی، آبی اور ہوائی ہر مخلوق سے نمٹنے کے گر بتائے گئے ہیں۔ آپ میری فکر نہ کریں، مجھے اپنی حفاظت کے 101 طریقے آتے ہیں۔ پھر میں نے اسے ڈرانے کی خاطر کہا، آپ کو پہلی فرصت میں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اپنے بارے میں یہ کیا مطلب؟ وہ بوکھلا گیا۔ میں نے اپنے لہجے میں حتی الامکان سنجیدگی شامل کی۔ چودھری صاحب، آپ شاہ جی کے بہت قریب تھے۔ وہ آپ کو اپنے دشمن جن جو فاتیل کی کہانیاں سناتا رہا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ اس قسم کے خبیث دشمن پہلے قریبی دوستوں اور عزیز رشتہ داروں کا رخ کرتے ہیں۔ کہیں شاہ جی کے بعد آپ کی باری نہ ہو۔ میں نے یہ بات محض چودھری کا مذاق اڑانے کی غرض سے کہی تھی، ورنہ حقیقت سے اس کا دور بھی واسطہ نہیں تھا۔ اس کی ضعیف الاعتقادی اور جہالت کو دیکھ کر مجھے سخت غصہ آیا تھا، مگر وہ میری دھمکی نما ڈراوے میں آ گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر زردی پھیلتے دیکھی۔ اس کی خوف زدگی میں اچانک اضافہ ہو گیا۔ ایسے لوگوں کا تو بس اللہ ہی حافظ ہے۔ کیا آپ نے سچ کہا ہے؟ اس نے مریل سی آواز میں استفسار کیا۔ میں بالکل سنجیدہ ہوں چودھری صاحب، لیکن شاہ جی نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ وہ حد درجہ الجھ گیا۔ میں نے کہا، میں بتا رہا ہوں نا، اگر آپ کے پیر صاحب کا فرمایا ہوا درست مان لیا جائے تو پھر جو فاتیل اس وقت بھی آستانے کے آس پاس چکرا رہا ہوگا تاکہ یہ اندازہ لگا سکے کہ کس شخص کو پیر لوٹے شاہ کی موت کا سب سے زیادہ دکھ ہے۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ شاہ جی کو بھول کر فوراً اپنی حویلی میں جائیں اور اللہ اللہ کریں، اس شریر مخلوق کے شر سے بچنے کی کوشش کریں۔ میں نے اس قسم کی لا یعنی باتیں اس کے لیے کی تھیں تاکہ چودھری خام خواہ پوسٹ مارٹم سے متعلق کارروائی میں روڑے نہ اٹکائے۔ وہ شاہ جنات پیر لوٹے شاہ کا معتقد خاص تھا اور پوسٹ مارٹم کو وہ لاش کی بے حرمتی سمجھتا تھا۔
وہ قانون سے ٹکر نہیں لے سکتا تھا، میں ہر صورت میں لاش کا پوسٹ مارٹم کرواتا۔ یہ کہانی میں نے کسی ممکنہ بدمزگی سے بچنے کے لیے چودھری فیروز دین کو سنائی تھی۔ بعض اوقات موقع محل کی مناسبت سے ایسی چالیں بھی چلنی پڑتی ہیں۔ میری کہانی ہٹ ہو گئی۔ چودھری نے میری باتوں کا اتنا اثر لیا کہ جائے واردات سے جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ شاید آپ نے ٹھیک کہا تھانے دار صاحب، اس مخلوق کا واقعی کچھ بھروسہ نہیں۔ میں حویلی چلتا ہوں، اس وقت میں آرام کی ضرورت بھی محسوس کر رہا ہوں۔ آپ نے بر وقت اور درست فیصلہ کیا ہے چودھری صاحب۔ آپ فکر نہ کریں، میں موقع کی کارروائی سے فارغ ہوتے ہی سیدھا آپ کی حویلی آؤں گا۔ آپ شاہ صاحب کے بہت قریب رہے ہیں نا، آپ کا بیان ضروری ہے۔ چودھری فیروز دین اچھا اچھا اور ٹھیک ٹھیک کہتا ہوا پیر لوٹے شاہ کے آستانے سے رخصت ہو گیا۔ وہ آستانہ جو شاہ جنات کے وجود سے خالی ہو چکا تھا، بقول چودھری ایک خبیث جن جوفاتیل نے شاہ جنات کا تختہ کر دیا تھا۔ اگر ایسا فرض کر بھی لیا جاتا تو یہ عجیب و غریب صورتحال تھی۔ ظاہر ہے گاؤں کے دوسرے لوگ بھی چودھری کے حامی تھے، وہ اس کی بات سے اختلاف نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اس گاؤں اور آس پاس کے علاقے میں بہت جلد یہ خبر پھیلنے والی تھی کہ پیر لوٹے شاہ کو ایک سرکش اور باغی جن نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ میں نے پہلی فرصت میں شاہ جنات کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوانے کا بندوبست کیا، مگر پھر دیگر کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں یہ واقعہ سناتے ہوئے مقتول کو کبھی شاہ جنات، کبھی پیر لوٹے شاہ، کبھی بابا لوٹے والا اور کبھی شاہ جی یا شاہ صاحب کہہ رہا ہوں۔ یہ مقتول کو اس کے عقیدت مندوں کی طرف سے ملنے والے ٹائٹل ہیں، میرا ان سے کوئی اتفاق نہیں۔ میری نظر میں وہ صرف ایک مقتول تھا جس کے قاتل کا مجھے سراغ لگانا تھا۔ باقی داستان میں کشش اور دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اس نوعیت کے ٹائٹل خاصے مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ البتہ جنات اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، ان کے وجود سے انکار ممکن نہیں، لیکن لوٹے شاہ جیسے فراڈ پیروں اور عاملوں کا جنات سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ معاشرتی ناسور اپنے ہتھ کنڈوں اور بلند و بانگ باتوں سے کمزور ذہن لوگوں کو تسخیر کر لیتے ہیں، جو ان کی اندھی عقیدت میں بعض اوقات نعوذ باللہ انہیں خدا سے بھی برتر سمجھنے لگتے ہیں۔ بہرحال پیر لوٹے شاہ میرے اس کیس میں ایک مقتول کی حیثیت کا حامل تھا اور اس کے قاتل تک پہنچنا میرے فرائض میں شامل تھا۔ میں نے جائے واردات پر موجود جتنے بھی افراد سے پوچھ تاچھ کی، اس کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا، یعنی قاتل کی نشاندہی نہ ہو سکی۔ میں اطلاع کنندہ جاوید عرف جیدے کو نہیں بھولا تھا، وہ بندہ میری نظر میں مشکوک تھا، اس سے میں ذرا تسلی سے انٹرویو کرنا چاہتا تھا۔ فی الحال مجھے جس شخص کی فوری تلاش تھی اس کا نام تھا غفور عرف پھوری۔ پیر لوٹے شاہ کا یہ خدمتگار اچانک منظر سے غائب ہو گیا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا وہ کہاں اور کب واپس آئے گا۔ اس حوالے سے غفور عرف پھوری مشکوک افراد کی فہرست میں سب سے اوپر تصور کیا جا سکتا تھا۔ میں نے آستانے پر آنے والے جن افراد کے بیانات قلم بند کیے، ان میں سے اکثر پیر لوٹے شاہ کے عقیدت مند تھے، اور مشترکہ طور پر سب حیرت زدہ تھے کہ ان کے مرشد کو کس نے قتل کر دیا۔ خبیث قاتل جن جو فاتیل والی کہانی ابھی عام نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ان لوگوں سے پھوری کے بارے میں بھی کریت کریت کر سوالات کیے، لیکن اس کے خلاف کسی نے زبان نہیں کھولی۔ پیر لوٹے شاہ کے قاتل کی حیثیت سے کوئی شخص پھوری پر شک نہیں کر رہا تھا۔ میں نے جیدے کو اپنے ساتھ لیا اور واپسی کے لیے تانگے کی جانب بڑھ گیا۔ اے ایس آئی نے مجھے پوچھا، ملک صاحب، آپ نے چودھری سے اس کی حویلی جانے کا وعدہ کیا ہے، کیا اس سے ملے بغیر ہی واپس جائیں گے؟ میں نے کہا چودھری فیروز دین اس وقت اپنے حواس میں نہیں، عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ تم نے خود سنا ہے، وہ لوٹے شاہ کے قتل میں کسی جن کو ملوث کر رہا تھا، اور پورے یقین سے کر رہا تھا۔ اس وقت اس سے ملنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا، اسے بعد میں دیکھیں گے، جیسے آپ کی مرضی۔ جب ہمارا تانگا گاؤں کے اندر سے گزرنے لگا تو جیدے نے مجھے کہا، تھانے دار صاحب، آپ نے باقی لوگوں سے تو موقع پر ہی پوچھ تاچھ کی، لیکن مجھے اپنے ساتھ تھانے لے جا رہے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہاں، خاص وجہ ہے، میں نے کہا، تم بہت خاص آدمی ہو، میں کچھ عرصے کے لیے تمہیں اپنا مہمان بنا کر رکھنا چاہتا ہوں، یعنی سرکاری مہمان۔ حوالات نامی مہمان خانے میں تمہاری خوب گزرے گی۔ وہ خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ جناب، میں نے ایسا کون سا جرم کیا ہے جو آپ مجھے حوالات میں بند کرنا چاہتے ہیں؟ تمہارے جرم کا فیصلہ تھانے میں چل کر ہوگا۔ یہ تو آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔
یہ کوئی زیادتی نہیں، میں نے کہا، بلکہ زیادتی تو اس وقت شروع ہوگی جب تم میرے سوالات کے جوابات میں گڑبڑ کرو گے۔ اس نے کہا، آپ سب کچھ تو مجھ سے پوچھ چکے ہیں۔ نہیں، ابھی بہت کچھ باقی ہے جناب، جو باقی بچا ہے وہ بھی ادھر ہی پوچھ لیں۔ اس نے منت آمیز لہجے میں کہا، میرا گھر اسی گاؤں میں ہے، آپ میرے ساتھ گھر چلیں، وہیں بیٹھ کر ساری باتیں کر لیں گے۔ اوئے بدبخت، زیادہ زبان نہ چلا، زمان خان نے اسے دبکا مارا۔ ملک صاحب نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے۔ اگر تم نے زیادہ بک بک کی تو سانس روک کر 100 جوتے ماروں گا تمہارے سر میں۔ پھر اگر تمہاری آئندہ 7 نسلیں گنجی پیدا ہوئیں تو شکایت نہ کرنا۔ جیدہ اس خطرناک اور لا علاج دھمکی کو سننے کے بعد خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ ہر تھانے میں ٹرائل روم کے نام پر ایک کمرہ مخصوص ہوتا ہے جہاں ٹرائل لینے کے مکمل انتظامات موجود ہوتے ہیں۔ عام طور پر ٹیڑے قسم کے مجرموں کو ٹرائل روم میں لایا جاتا ہے تاکہ ان کی زبان کو بولنا سکھایا جا سکے۔ بڑے بے لب خاموش عادی مجرم اس کمرے میں پہنچ کر قوت گویائی حاصل کر لیتے ہیں۔ تھانے پہنچ کر میں جیدے کو سیدھا ٹرائل روم میں لے گیا۔ اس کی زبان کھلوانے کے لیے وہاں لے جانا ضروری نہیں تھا، ایسا میں نے ایک خاص مقصد کے لیے کیا تھا۔ میں اسے وہاں موجود سامان اور اس کی کارکردگی کی ایک جھلک دکھلانا چاہتا تھا تاکہ وہ اس سبق آموز جھلک کو دیکھ کر عبرت پکڑ سکے اور مجھے اس سے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ اس جھلک کی تفصیل بیان کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا، تاہم اس کارروائی نے جیدے پر خاصے گہرے اور خوشگوار اثرات مرتب کیے۔ جب میں اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا تو وہ وحشت زدہ نظروں سے مجھے تکے جا رہا تھا۔ اس بار میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کرسی پیش نہیں کی۔ مزید برآں جلاد صفت کانسٹیبل بھی اس کے سر پر نازل تھا۔ جیدے کی صورت سے یوں دکھائی دیتا تھا جیسے وہ اب تب میں رو دے گا۔ میں نے اپنی کرسی پر بیٹھنے کے بعد اسے گھورا اور پوچھا، جیدے، تم نے دیکھا میں غلط بیانی کرنے والوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرتا ہوں؟ جی دیکھا۔ پھر تمہارا کیا ارادہ ہے، جھوٹ بولو گے یا سچ؟ جی سچ۔ اس کی آواز میں ہکلاہٹ بدستور موجود تھی۔ میں نے کہا، تمہارے لیے بہتر بھی یہی ہے کہ کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہ لو، ورنہ مجبوراً مجھے تمہیں ٹرائل روم لے جا کر باقاعدہ تمہاری مہمانداری کرنی پڑے گی۔ میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گا۔ میں لے کر جاؤں گا، زبردستی۔ میں نے اس کے خوف میں اضافہ کیا، اگر تم نے تعاون نہ کیا تو؟ جناب، میں نے پہلے بھی آپ سے تعاون کیا ہے، اب بھی کروں گا۔ میں نے اب تک آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اب آپ اب بھی جو پوچھیں گے میں آپ کو سچ سچ بتاؤں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تھانے دار صاحب۔ دیکھ لیتے ہیں کہ تم اپنے وعدے میں کتنی کھوٹ ملاتے ہو۔ میں جیدے کی طرف متوجہ ہوا۔ جانتے ہو میرا دایاں ہاتھ کب حرکت میں آئے گا؟ جی ہاں، جب میں غلط بیانی کروں گا۔ شاباش، مجھے امید ہے کہ کانسٹیبل کو زحمت دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ، وہ پورے وثوق سے بولا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں خام خواہ کے تشدد یا مار پیٹ کا قائل نہیں، اس لیے میں پہلے ملزم پر اس قسم کے نفسیاتی حربے آزماتا ہوں اور مجھے اکثر اس طریقے میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ البتہ پیشہ ور خطرناک مجرموں کی بات دوسری ہے، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑتا ہے، کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ میں نے جیدے کو اس قدر نفسیاتی طور پر تیار کر لیا تھا کہ مجھے امید تھی کہ وہ کسی چکر بازی کا خیال بھی ذہن میں نہیں لائے گا۔ میں نے پوچھا کہ آج تم پیر لوٹے شاہ کے آستانے پر کیا لینے گئے تھے؟ انہوں نے مجھے بلایا تھا جی، جمعہ کی صبح کو آنے کو کہا تھا۔ کیوں بلایا تھا؟ تمہارا اپنا کوئی کام اس کے پاس پھنسا تھا یا اس نے اپنی کسی ضرورت کے تحت بلایا تھا؟ وہ مسکین صورت بنا کر بولا، کام تو میرا ہی تھا جناب۔ کیا کام تھا ایسا جو تمہیں ٹھنڈی ٹھار صبح وہاں جانا پڑا؟ مجھے ان سے ایک خاص تعویذ لینا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرا مطلوبہ تعویذ جمعے کی صبح مجھے تیار ملے گا۔ میں وہ تعویذ حاصل کرنے آستانے پر گیا تھا۔ تم وہ خاص تعویذ کس مقصد کی خاطر لینا چاہتے تھے؟ جواب دینے سے پہلے وہ تھوڑا سا ہچکچایا۔ کوئی گڑبڑ نہیں جیتے، ورنہ میرا ہاتھ حرکت میں آئے گا۔ وہ میری پیشگی اطلاع سے سہم گیا اور بولا، میں کوئی گڑبڑ کا ارادہ نہیں رکھتا جناب، بات ہی دراصل ایسی ہے کہ زبان کھولنے سے پہلے سوچ میں پڑ گیا تھا۔ میں نے اس کے پس و پیش کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا کسی عورت کا معاملہ ہے؟ کسی عورت کا نہیں، بلکہ میری اپنی عورت، یعنی میری بیوی کا معاملہ ہے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، لیکن یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ میں نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا اور پوچھا، تمہاری بیوی کو کیا ہوا
جو تم کوئی خاص تعویذ لینے پیر لوٹے شاہ کے آستانے پر پہنچے؟ زبین کو کچھ نہیں ہوا جناب، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ زبین اس کی بیوی کا نام تھا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے مجھے ہوا ہے، اور وہ سب کچھ زبین کا کیا دھرا ہے۔ میں اپنے لیے تعویذ لینے گیا تھا، لیکن پیر لوٹے شاہ نے لوٹا گھمانے کے بعد مجھے بتایا کہ تعویذ کی ضرورت مجھے نہیں بلکہ زبین کو ہے۔ میں ان کا دیا ہوا تعویذ کسی طرح زبین کو پلا دوں تو وہ بالکل سیدھی ہو جائے گی۔ سیدھی ہو جائے گی؟ میں نے اس کے الفاظ دہرائے اور پوچھا، کیا تمہاری بیوی اب تک الٹی ہے جو پیر لوٹے شاہ کے تعویذ سے سیدھی ہو جاتی؟ وہ بولا، اس کی مت الٹی ہے جناب، وہ مجھے کہیں سے سیدھی نظر نہیں آتی، اس نے میری کھوپڑی الٹا کر رکھ دی ہے، یہ زندگی میرے لیے عذاب بن کر رہ گئی ہے۔ یہ تو کوئی اور ہی معاملہ نکل آیا تھا۔ بعض ان پڑھ عقل مند اور اکثر پڑھے لکھے جاہل اپنی بیویوں کو سدھارنے کے لیے حکمت عملی کے بجائے پیروں عاملوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ازاں بعد بری طرح پچھتاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پچھتاوے کا انہیں مطلق احساس نہیں ہوتا اور وہ اپنے مالی اور اخلاقی ضیاع کو کسی اور ہی کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ میاں بیوی کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، اس میں کسی تیسرے فریق کو داخل نہیں ہونا چاہیے۔ فریق اول اور فریق ثانی ہی میں سے فریق ثالث کو جنم لینا چاہیے۔ یہ اگرچہ خاصا مشکل ہے، لیکن ازدواجی جھگڑوں کو نمٹانے کا اس سے زیادہ مؤثر اور دیر پا نسخہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے جیدے کے دل کا غبار خارج کرنے کی خاطر کہا، آخر تمہاری بیوی زبین ایسا کیا کرتی ہے؟ وہ اچانک پھٹ پڑا، وہ مجھے مارتی ہے، اس کی آواز میں دکھی دل کی فریاد تھی۔ زبین مجھ پر لات جوتا چلاتی ہے، اور وہ بھی بچوں کے سامنے۔ آپ اندازہ کریں 4 اور 6 سال کے دو بچوں کے معصوم ذہنوں پر کیا بیتتی ہوگی۔ میں اس زبان دراز اور ہاتھ چھٹ عورت کی شر پسندیوں سے محفوظ رہنے کے لیے پیر لوٹے شاہ کے پاس گیا تھا۔ اب پوری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بات ختم کر کے وہ مجھے رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، تم مرد ہو کر اپنی بیوی سے مار کھاتے ہو، کیا تمہارے اندر جان نہیں؟ یہ بات اس کا احوال واقعی جاننے کے لیے کی تھی، ورنہ اس کا قد کاٹ اور صحت و جوانی مجھے بخوبی نظر آ رہی تھی۔ وہ سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، آپ نے صرف مجھے دیکھا ہے، میری بیوی کو نہیں دیکھا۔ یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا، میں نے تائید کی۔ تمہاری بیوی کو دیکھنے سے کیا ہوگا؟ وہ تپتے ہوئے بولا، میں اس کے سامنے ایسے ہی ہوں جیسے کسی شیرنی کے سامنے بھیگا ہوا بلا۔ وہ پوری 2 من کی لاش ہے اور اس کے وجود میں پہلوانوں جیسی طاقت ہے۔ وہ اس طرح ہاتھ پاؤں چلاتی ہے جیسے کشتی کر رہی ہو۔ میں نے کئی مرتبہ سوچا زبین کو طلاق دے دوں، لیکن معصوم بچوں کا خیال آ جاتا ہے۔ سوچتا ہوں ان کا کیا بنے گا۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ بڑے ہو کر وہ ماں کے حمایتی بن جائیں گے۔ میں ان کی نظروں میں مجرم اور دشمن ٹھہروں گا۔ اس قسم کے معاملات میں اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے، بس یہی مجبوری ہے جناب۔ وہ بڑی حد تک صحیح کہہ رہا تھا۔ والدین میں علیحدگی ہو جانے کے بعد اکثر بچوں کا یہی رویہ ہوتا ہے، وہ ہر حال میں ماں کو بے قصور اور باپ کو ظالم سمجھتے ہیں۔ جیدے کی کہانی پر میں اظہار افسوس کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے ہمدردانہ لہجے میں اس سے کہا، تمہارا مرشد پیر لوٹے شاہ تو قتل ہو گیا، تم وہ خاص تعویذ بھی حاصل نہ کر سکے، میں تمہارے حق میں دعائے خیر ہی کر سکتا ہوں۔ میرا مشورہ ہے تم اپنے بیوی کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سمجھاؤ۔ میں تمہیں بتاؤں، بیویاں کسی معصوم بچے کی طرح ہوتی ہیں، انہیں رام کرنے کے لیے بعض اوقات خوش امید جھوٹ کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے، ایسا جھوٹ جو بے ضرر بھی ہو اور حوصلہ افزا بھی۔ کیا سمجھے؟ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں جناب، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے اس مشورے پر عمل کروں، لیکن مجھے امید نہیں۔ آپ زبین کو جانتے نہیں، اس کی مار دھاڑ اور زبان درازی بھی آپ نے نہیں دیکھی۔ میں نے کہا، اتنا بد دل ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم واسق امید رکھو اور اپنے ذہن میں اس سوچ کو جنم دو کہ تمہارے اس رویے یعنی مثبت رویے سے مثبت اثرات مرتب ہوں گے، اور ایک روز بالآخر وہ تمہاری بات سمجھ جائے گی۔ اس نے اس طرح سر ہلایا جیسے واقعی میری بات اس کو سمجھ آ گئی ہو۔ مزید سوال و جواب سے میں نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ یہ تھا کہ پیر لوٹے شاہ کے قتل میں جیدے کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ فوراً اطلاع دینے تھانے چلے آنے کے سلسلے میں پہلے وہ وضاحت کر چکا تھا۔ اس کی اندھی عقیدت کا معاملہ تھا جو بڑا حساس اور پیچیدہ تھا۔ اندھی عقیدت تو جو بھی چمتکار دکھا دے کم ہے۔ میں نے اسے تھانے سے رخصت کر دیا، مگر جانے سے پہلے چند ہدایات دیں، جن میں یہ بھی تھی
کہ مجھے بتائے بغیر گاؤں سے باہر نہیں جائے گا۔ دوسری بات یہ کہی کہ تمہیں لوٹے شاہ کے آستانے کی خبر گیری کرنا ہوگی۔ جیسے ہی لوٹے شاہ کا خدمتگار پھوری تمہیں نظر آئے، مجھے فوراً اطلاع دو۔ یہ میں کر لوں گا، اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، اگر پھوری واپس نہ آئے تو میں کیا کروں؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تمہیں جتنا بتایا ہے فی الحال اتنا ہی کرو، بعد کی بعد میں دیکھیں گے۔ وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اے ایس آئی زمان خان میرے کمرے میں آ گیا۔ زمان اس کیس میں میری معاونت کر رہا تھا۔ ہمارے درمیان پیر لوٹے شاہ اور اس کے قاتل کے بارے میں تبادلہ خیالات ہوتا رہا۔ آخر میں اس نے کہا، ملک صاحب، اب تک کی تفتیش سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پھوری بالواسطہ اس قتل میں ملوث ہے۔ وہ کل دوپہر تک آستانے پر موجود تھا، پھر اچانک غائب ہو گیا۔ کوئی نہیں جانتا وہ کہاں گیا اور کیوں گیا۔ یہ بھی معلوم نہیں کسی کو کہ وہ کب آستانے سے رخصت ہوا۔ اس بات کے روشن امکانات ہیں کہ وہ گزشتہ رات لوٹے شاہ کو قتل کر کے یہاں سے فرار ہوا ہو۔ میں نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے حقیقت حال تو اسی وقت کھلے گی جب پھوری ہمارے ہتھے چڑھے گا۔ ویسے ایک بات ہے ملک صاحب، زمان نے سوچتے ہوئے کہا، اگر پھوری ہی لوٹے شاہ کا قاتل ہے تو پھر اس کی واپسی کا امکان صفر کے برابر ہے۔ میں نے کہا، اگر پھوری اناڑی یا احمق مجرم ہوا تو واقعی واپس نہیں آئے گا۔ یہ کیا بات ہوئی ملک صاحب؟ دیکھو زمان، میں نے سنجیدگی سے کہا، ہوشیار اور سمجھدار مجرم بہت سوچ سمجھ کر واردات کرتے ہیں۔ اگر پھوری ہی لوٹے شاہ کا قاتل ہے تو پھر میں اسے ذہین مجرموں میں شمار کروں گا، اس لیے وہ لوٹ کر ضرور آئے گا۔ میرا قیاس ہے وہ محض اس لیے جائے واردات سے غائب ہوا کہ عدم موجودگی سے وہ خود کو بے گناہ ثابت کر سکے۔ اس کے پاس ایسا ثبوت بھی موجود ہوگا کہ گزشتہ رات اس نے کہاں اور کس طرح گزاری۔ وہ آسانی سے اپنا جرم قبول نہیں کرے گا۔ اے ایس آئی کے چہرے کی الجھن پوری طرح رفع نہیں ہوئی۔ اس نے استفسار کیا، چلو مان لیا، اگر پھوری منصوبہ ساز اور چالاک قاتل ہے تو وہ لوٹ کر واپس آستانے پر ضرور آئے گا تاکہ خود کو بے قصور اور بری الذمہ ثابت کر سکے۔ لیکن آپ نے یہ اندازہ کس بات سے لگایا کہ پھوری ایک ذہین مجرم ہے؟ تم نے بہت اچھا نکتہ اٹھایا ہے زمان خان۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کس وجہ سے میں نے پیر لوٹے شاہ کے قاتل کو ذہین کہا ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں پھوری ہی ہمارا مطلوبہ مجرم ہے۔ ہم اسی نکتے پر بحث کر رہے ہیں نا؟ میں نے وضاحت کی، پھوری روز و شب لوٹے شاہ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا، بلکہ اس کا مستقل ٹھکانہ بھی آستانہ ہی تھا۔ میں ماضی کا صیغہ اس لیے استعمال کر رہا تھا کہ ہم مقتول اور ممکنہ قاتل کے غیاب میں گفتگو کر رہے تھے۔ اے ایس آئی پوری توجہ سے میری بات سن رہا تھا۔ میں نے بیان جاری رکھا، اگر لوٹے شاہ کا ایک مرید خاص چودھری فیروز دین اس راز سے واقف تھا کہ کسی جوفا تیل نامی جن نے پیر صاحب کو قتل کی دھمکی دی تھی، تو ممکن ہے یہ بات لوٹے شاہ کے چیلے پھوری کو بھی معلوم نہ ہو۔ پھوری کو تو یہ بات سب سے پہلے معلوم ہوگی جناب، اے ایس آئی نے کہا۔ میں نے کہا، میں نے دیکھا ہے اور یقیناً تم نے بھی دیکھا ہے، لوٹے شاہ کی برہنہ لاش ایک مخصوص حصار کے اندر پائی گئی اور ایک آلہ قتل ایک خطرناک خنجر ہے۔ چودھری کے بقول لوٹے شاہ اسی خنجر کی مدد سے جن کو قابو کرنے کی کوشش میں تھا۔ میری طرح تم بھی اس غیر منطقی اور فرسودہ کہانی کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہو۔ قاتل نے اپنا کام اس انداز سے سر انجام دیا ہے کہ اس کارنامے کا سارا کریڈٹ جو فاتیل نامی جن کے حصے میں چلا جائے، اور ایسی پلاننگ ذہانت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ قاتل جو کوئی بھی ہے وہ جوفا تیل کی کہانی سے آگاہ ہے۔ بالکل، میں بھی اسی انداز میں سوچ رہا ہوں۔ لیکن ملک صاحب، اگر ہم اس تھیوری پر یقین کر لیں تو صورتحال الجھ جاتی ہے۔ جن والی کہانی سے چودھری فیروز دین بھی واقف ہے اور بھی جانے کتنے لوگ واقف ہوں گے۔ اس طرح ہم پھوری کو فوکس نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ چودھری فیروز دین اور چند نامعلوم دیگر افراد بھی اسی شک کے دائرے میں آئیں گے۔ تمہارا تجزیہ معقول ہے، لیکن میرے خیال میں چودھری اور پھوری کے سوا کوئی اس جناتی راز سے واقف نہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو کسی نہ کسی کی زبان سے ضرور پھسل جاتی۔ ہم نے درجن بھر افراد کا بیان لیا ہے، اور جہاں تک چودھری فیروز کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اس قتل میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ میں نے جائے واردات پر اس کا بغور جائزہ لیا۔ اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کو اداکاری کے خانے میں فٹ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک ڈرے سہمے ضعیف الاعتقاد اور محروم الاعتماد شخص سے تاثرات تھے۔
جو فاتیل جن کی فتنہ پروری کے حوالے سے چھوڑے ہوئے میرے شوشے نے اسے خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا، مجھے امید ہے اس وقت وہ بخار میں تپ رہا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے تو پھر ان حالات میں ہمیں پوری توجہ پھوری کی جانب مرکوز رکھنا ہوگی، اے ایس آئی نے کہا۔ ملک صاحب، آپ نے جیدے کو اس پر نگاہ رکھنے کا کام سونپا ہے، کیا پھوری جیسے ممکنہ خطرناک شخص کے لیے ہمارا یہ قدم کافی ہے؟ ہرگز نہیں، میں نے قطعیت سے کہا۔ میں اس انتظام سے قطعی مطمئن نہیں۔ وہ تو میں نے جیدے کی فرما برداری کو ناپنے کے لیے، اسے مصروف رکھنے کے لیے ایک ٹاسک دیا ہے۔ تم ہوشیار قسم کے اہلکاروں کی ایک ٹیم ترتیب دو جو سادہ لباس میں لوٹے شاہ کے آستانے اور چودھری فیروز دین کی حویلی کی نگرانی کریں گے۔ حویلی کی نگرانی کس سلسلے میں؟ وہ متذبذب نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، میں چودھری فیروز کی طرف سے بھی کلی طور پر مطمئن نہیں ہوں اور اس کی بیرون حویلی سرگرمیوں سے آگاہ رہنا چاہتا ہوں۔ اس آگاہی کی وجہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ جیسا کہتے ہیں میں بندوبست کیے دیتا ہوں۔ زمان خان نے کہا، میرے خیال میں اس کام کے لیے فریاد علی، رب نواز اور منظور زیادہ مناسب رہیں گے۔ میں نے کہا، یہ کام تمہارا ہے، جیسے تم چاہو انجام دو، مجھے بس رزلٹ چاہیے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو رزلٹ دوں گا، اے ایس آئی نے پورے وثوق سے کہا۔ رب نواز کو میں آستانے پر متعین کر دیتا ہوں اور منظور حویلی کی نگرانی پر مامور ہو جائے گا، جبکہ فریاد علی ان دونوں کے درمیان رابطے کا کام کرے گا۔ اس کے ساتھ وہ جیدے کی کارکردگی پر بھی نظر رکھے گا۔ میں نے پوچھا، یہ تینوں اہلکار پہچان تو نہیں لیے جائیں گے؟ ہرگز نہیں ملک صاحب، وہ پر یقین انداز میں بولا۔ یہ تینوں میرے آزمائے ہوئے اور بھیس بھرنے میں ماہر ہیں، ان کے بارے میں کسی کو بھی شک نہیں ہوگا۔ زمان خان کے اعتماد نے مجھے مطمئن کر دیا۔ 2 روز کے بعد پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق پیر لوٹے شاہ کو جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب 10 اور 11 بجے کے درمیان مارا گیا تھا۔ موت کا سبب وہی خنجر تھا جو اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر پیوست تھا۔ اس رپورٹ میں ایک چونکا دینے والی بات بھی درج تھی، اور وہ یہ کہ بوقت قتل لوٹے شاہ کسی زود اثر نشے میں مبتلا تھا اور اسی خماری اور ٹوناری کی حالت میں اس کے سینے میں خنجر گھونپا گیا تھا۔ لیبارٹری ٹیسٹ میں مقتول کے معدے سے حاصل کردہ مواد کا تجزیہ بھی کیا گیا اور اسی سے پتہ چلا تھا کہ زندگی سے موت کی جانب سفر کرتے وقت پیر فرتوت لگ بھگ مدہوشی کی کیفیت میں تھا۔ شاید میں ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا کہ جائے وقوع پر خانہ تلاشی کے دوران میں نے ایک الماری میں مختلف قسم کی جو بھری ہوئی بوتلیں دیکھی تھی، ان میں سے ایک بوتل میں نے لوٹے شاہ کی لاش کے ساتھ سرکاری ہسپتال بھجوا دی تھی تاکہ اس کا کیمیکل ٹیسٹ کیا جا سکے۔ اس بوتل میں پائے جانے والے محلول کے کیمیاوی تجزیے نے ثابت کیا تھا کہ وہ کوئی زود اثر نشہ آور شے تھی۔ پیر لوٹے شاہ کے معدے کے تجزیے نے مجھے ذہن میں ایک الجھن پیدا کر دی۔ میں نے اس کی لاش کو جس صبر و سکون سے حصار کے اندر پڑے دیکھا تھا، وہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ سینے میں خنجر کھا کر قتل ہونے والا شخص ایسی شرافت کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ لوٹے شاہ کسی گہرے نشے کے زیر اثر تھا، اس لیے اس نے مخصوص جد و جہد نہیں کی تھی۔ ہر بار یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس زمانے میں عدالت فنگر پرنٹس کو اہمیت نہیں دیتی تھی، چنانچہ انگلیوں کے نشانات اٹھانے کا تکلف بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ جس روز پوسٹ مارٹم کی رپورٹ موصول ہوئی وہ دن بڑا ہنگامہ خیز تھا۔ ہسپتال سے پیر لوٹے شاہ کی کٹی پھٹی لاش بھی آئی، جسے چودھری فیروز دین نے بنفس نفیس وصول کیا۔ اسی روز بعد نماز اثر لوٹے شاہ کو آستانے کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس کے جنازے میں گاؤں کے تمام مردوں نے شرکت کی۔ حاضری اتنی زیادہ اس لیے تھی کہ وہ تدفین چودھری کے زیر انتظام ہو رہی تھی۔ وہ ایک غیر معمولی اور سرگرم دن تھا کیونکہ اسی دن کی رات کو فوری واپس آستانے پر پہنچ گیا۔ اس وقت تک پیر لوٹے شاہ کو دفن کرنے والے آستانے سے جا چکے تھے۔ جو فاتیل جن والی کہانی اب پورے گاؤں میں گردش کر رہی تھی، اس لیے شام کے بعد کسی بھی شخص نے آستانے پر رکنے کی جرات نہیں کی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ فوری آستانے تک پہنچ جائے اور زیادہ دیر تک مجھ سے دور رہے۔ میرے ساتھ کے چاقو چوبند افراد نے رات 9 بجے اسے گرفتار کر کے حوالات میں پہنچا دیا۔ میں نے فوری کی گرفتاری والی خبر اپنے کوارٹر میں سنی کیونکہ میں اس وقت سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ دیہاتی اور قصباتی تھانوں میں زیادہ کام نہیں ہوتا، اور ویسے بھی وہ شدید سردی کا موسم تھا۔ لگ بھگ 5 بجے شام سورج غروب ہو جاتا اور 8 بجے لوگ بستر میں دبک چکے ہوتے۔ یہ خوشخبری زمان خان نے مجھ تک پہنچائی تھی۔
اس روز اس کی رات کی ڈیوٹی تھی۔ وہ خاصا جوش میں دکھائی دیا۔ میں نے کھلے دل سے اسے مبارکباد دی اور کہا، زمان، تم اس کیس کی تمام جزیات سے واقف ہو۔ ایک نامعقول ٹیپ ریکارڈر تمہارے ہاتھ آ گیا ہے۔ تم اس کے کل پرزوں سے چھیڑ چھاڑ کر کے دیکھو۔ اگر یہ بولنے کے قابل ہو جائے تو مجھے اطلاع بھجوا دینا۔ میں بھی اس کی بولی سننے آ جاؤں گا۔ تمہاری ویسے بھی شبینہ ڈیوٹی ہے، کچھ تو مصروفیت ہونی چاہیے نا۔ وہ میرے ڈھکے چھپے الفاظ کو پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ رہا تھا۔ میری بات کے اختتام پر اس نے کہا، آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، اس مکینکی میں آپ مجھے ناکامیاب نہیں پائیں گے۔ میں واقعی بے فکر ہو گیا۔ رات 11 بجے ASI کی طرف سے سندیسہ آ گیا کہ مال تیار ہے۔ آپ چاہیں تو چیک کر سکتے ہیں۔ میں نے لحاف کو خیر بات کہا اور کمرے میں پہنچ کر اپنی نشست سنبھال لی۔ اسی وقت زمان خان میرے پاس آ گیا۔ میں نے اس سے استفسار کیا، کیا پھوری نے اقبال جرم کر لیا؟ وہ لوٹے شاہ کے قتل سے انکاری ہے جناب، ASI نے بتایا۔ میں نے اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھ لیا ہے۔ اس کے پاس ایک نئی ہی کہانی ہے، میں نے سن لی ہے۔ آپ بھی سن لیں۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ اس کی کہانی خاصی جاندار ہے۔ آپ کا مجھ سے زیادہ تجربہ ہے، ہو سکتا ہے وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہو۔ میں اس کی دروغ گوئی کو پکڑ نہیں سکا۔ ممکن ہے آپ کی پکڑ میں آ جائے۔ میں نے اسے ڈرانے، دھمکانے اور سیدھا کرنے کے نصف درجن فارمولے استعمال کر لیے ہیں۔ میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی۔ تم اسے میرے پاس لے کر آؤ، میں کوئی دوسرا طریقہ آزماتا ہوں۔ کیا اس نے بتایا کہ وہ اتنے دن کہاں غائب تھا؟ جی ہاں، بتایا ہے، ASI نے جواب دیا۔ اس کے مطابق وہ چیچا وطنی گیا تھا۔ وہاں جانے سے متعلق اس نے ایک زبردست کہانی سنائی ہے۔ میں نے اس کی کہانی کو جاندار اس لیے کہا ہے کہ اس میں ایک جن کا کردار بھی موجود ہے۔ میں نے حیرت اور دلچسپی سے ASI سے کہا، یعنی ایک اور جن؟ پھر میں نے تشویشناک لہجے میں دریافت کیا، کیا اس جن سے بھی کسی انسان کی موت وابستہ ہے؟ ASI نے نفی میں گردن ہلائی، نہیں جناب، یہاں معاملہ برخلاف ہے۔ اس کیس میں انسان سے ایک جن کی موت وابستہ ہے، اور وہ انسان غفور عرف پھوری۔ بہت دلچسپ، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ اپنے غیاب کی کوئی زبردست کہانی سنائے گا، لیکن اس طرف تو ہمارا دھیان نہیں گیا کہ جائے وقوع سے عدم موجودگی کے دوران میں وہ کسی جن سے نبرد آزما بھی ہو سکتا ہے۔ اس چکر باز کو فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ ASI میں لے کر آیا کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھوری کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ میرے پاس آ گیا۔ پھوری ایک دراز قامت اور مضبوط ڈیل ڈول کا مالک شخص تھا۔ رنگت توے کو شرماتی تھی، اس کی عمر 40 کے نزدیک تھی اور اس نے ایک بے ترتیب داڑھی بھی رکھ چھوڑی تھی، جس میں سیاہ اور سفید بالوں کا تناسب برابر تھا۔ سر کے بال بھی ضرورت سے زیادہ بڑے تھے۔ سب سے دلچسپ اور مضحکہ خیز بات یہ تھی کہ وہ اس وقت صرف ایک جانگیے میں تھا۔ ASI نے اس برفیلی اور خون منجمد کر دینے والی رات میں اسے لباس سے بے نیاز کر رکھا تھا۔ موسم سرما میں اس نوعیت کی تفتیش خاصی مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں چند لمحوں تک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ ASI نے اس کی زبان کھلوانے کے لیے خاصی سختی برتی تھی۔ میں نے نرمی کا برتاؤ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور زمان خان سے کہا کہ کوئی کمبل یا گرم چادر لا کر اس پر ڈال دو۔ ASI میری سوچ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ خاموشی سے گیا اور 2 منٹ کے بعد اس نے واپس آ کر میرے حکم کی تعمیل کر دی اور بولا، میرے لیے مزید کیا حکم ہے ملک صاحب؟ تم جا کر آرام سے اپنی ڈیوٹی دو، میں نے کہا۔ پھوری سے باقی پوچھ تاچھ میں خود کر لوں گا۔ ASI کمرے سے نکل گیا تو میں نے پھوری کو اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ شاید اسے یقین نہیں آیا تھا کہ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا ہے۔ میں نے اپنی بات کو دہرایا تو وہ ہچکچاتے ہوئے ایک کرسی کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ میں نے نرمی سے کہا، آرام سے سیدھے ہو کر بیٹھو اور میں جو کچھ پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھاک جواب دینا۔ وہ کرسی کے پشتے سے ٹیک لگانے کے بعد بولا، تھانے دار صاحب، آپ تو بہت وکھری ٹائپ کے پولیس والے ہیں۔ آپ کے تھانے والوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ آپ کا رویہ تو بالکل مختلف ہے۔ اس کی آنکھوں میں وحشت نے نمایاں جگہ بنا رکھی تھی۔ ہاں، میں ان لوگوں سے واقعی مختلف ہوں، میں نے کہا۔ کوشش کرتا ہوں گھی سیدھی انگلی سے نکل آئے۔ اگر بات نہ بنے تو میں انگلی کو کسی بھی طرف گھما سکتا ہوں۔ سمجھ گئے میری بات؟ اگر تم نے میرے ساتھ تعاون نہ کیا تو پھر میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تھانے والوں کے برے سلوک کو پہلی فرصت میں بھول جاؤ گے۔
آپ جو کچھ بھی پوچھیں گے میں صحیح صحیح جواب دوں گا۔ ویسے جھوٹ تو میں نے پہلے بھی کوئی نہیں بولا۔ میں نے پوچھا تم جمعرات دوپہر سے اب تک کہاں غائب تھے؟ جی میں چیچا وطنی گیا ہوا تھا، اس نے بتایا۔ ویسے میں آپ کے اے ایس آئی صاحب کو پورا واقعہ سنا چکا ہوں۔ پہلے سنی اور سنائی باتوں کو ذہن سے نکال دو اور جو میں پوچھوں صرف اس کا جواب دو۔ تم چیچا وطنی کیا لینے گئے تھے؟ اس نے بتایا، شاہ صاحب نے مجھے وہاں بھیجا تھا ایک مریض کا علاج کرنے۔ مریض یا مریضہ کا علاج کرنے؟ مریضہ جناب، اس لڑکی کا نام شاداں ہے۔ شاداں نامی اس لڑکی کو کون سا مرض لاحق تھا؟ اس خوبصورت لڑکی پر ایک خبیث جن عاشق ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے چہرے پر ایسے تاثرات سجا لیے جیسے میں اس کی باتوں پر یقین کر رہا ہوں۔ پھوری، تم نے اس شاداں کو جن سے نجات دلا دی؟ جی اب وہ بھلی چنگی ہو گئی ہے۔ میں نے پورے 3 دن عمل کیا ہے، مرشد کی دعا سے مجھے کامیابی حاصل ہوئی۔ مرشد سے تمہاری مراد پیر لوٹے شاہ یعنی شاہ جنات ہے نا؟ جی جی، جو اب کہیں اور پہنچ گئے ہیں، میں نے طنزیہ انداز میں کہا، بلکہ انہیں پہنچا دیا گیا ہے۔ پھوری نے افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں شاہ صاحب کی کمی کو بہت شدت سے محسوس کر رہا ہوں۔ وہ مجھے اپنے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، میں نے کبھی ان کی خدمت میں کمی نہیں کی اور انہوں نے بھی مجھے کچھ عطا کرنے میں بخل سے کام نہیں لیا۔ ایسی عظیم ہستیاں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ بات ختم کرتے ہی اس نے غمزدہ انداز میں گردن جھکا لی۔ میں نے نرم طنز کا سلسلہ جاری رکھا، پھوری، پیر لوٹے شاہ کی شاگردی میں تم نے اتنا علم تو حاصل کر لیا ہوگا کہ اب ان کے چھوڑے ہوئے آستانے کو آسانی سے چلا سکو۔ میرا سوال سن کر اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک نمودار ہوئی۔ اس نے سنبھلتے ہوئے کہا، پیر صاحب نے مجھے علم اور عمل دونوں کا درس دیا ہے۔ مرشد کی دعا سے میں اس آستانے کو اچھی طرح چلا سکتا ہوں۔ یہ آستانہ ان کا مزار بھی ہوگا اور میری گدی بھی۔ اس گدی پر صرف اور صرف میرا حق ہے، کیونکہ شاہ صاحب کا کوئی رشتہ دار ہے اور نہ ہی کوئی شاگرد سوائے میرے۔ شاہ جی مجھ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے، اسی لیے تو شاداں کے علاج کے لیے انہوں نے مجھے بھیجا تھا، ورنہ لڑکی کے والدین کی تو خواہش تھی کہ لوٹے شاہ صاحب خود ان کے گھر جائیں، لیکن مرشد نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے فرمایا یا تو مریضہ کو ان کے آستانے پر لے آؤ یا پھر پھوری یعنی مجھ سے علاج کرواؤ۔ لڑکی کے والدین کو مجبوراً شاہ جی کی بات ماننا پڑی تھی۔ اور دیکھ لیں میں نے شاہ صاحب کی لاج رکھ لی، شاداں بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے اس خبیث جن کو جلا کر بھسم کر دیا۔ پھر اس نے اپنے کانوں کو چھوا اور نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، توبہ توبہ، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو سب شاہ جی کے سکھائے ہوئے علم کا کارنامہ ہے، ورنہ جنوں سے ٹکر لینا بہت ہی خطرناک کھیل کا کام ہے۔ یہ خبیث مخلوق کسی سے رو رعایت نہیں کرتی۔ ہاں وہ تو میں نے دیکھ لیا ہے۔ پھر میں نے پھوری کی سوچ کے مطابق کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ پیر لوٹے شاہ کی موت میں بھی ایک خبیث جن کا ہاتھ ہے۔ بڑا عجیب و غریب نام ہے اس جن کا۔ میں نے سوچنے کی اداکاری کی۔ پھوری ترنت بولا، جوفاتیل۔ تو اس کا مطلب ہے جوفاتیل کی کہانی تمہیں بھی معلوم ہے؟ پھوری نے بتایا، یہ کہانی شاہ جی نے خود مجھے سنائی تھی۔ ان کا کہنا تھا جوفاتیل ایک قبیلے کا سردار ہے اور بہت ہی دھانسو قسم کا جن ہے۔ میں نے کوریت جاری رکھی اور پھوری سے پوچھا، تم نے بتایا ہے کہ جمعرات کی دوپہر کو تم شاداں کے والدین کے ساتھ ہی آستانے سے روانہ ہوئے تھے۔ تم لوگ سیدھے چیچا وطنی گئے یا کہیں اور سے ہوتے ہوئے وہاں پہنچے تھے؟ ہم سیدھا چیچا وطنی گئے تھے۔ میں تمہارے بیان کی تصدیق کے لیے شاداں کے والدین کو تھانے بلا سکتا ہوں، میں نے اپنے لہجے میں ذرا سختی بھرتے ہوئے کہا۔ اس لیے تم کسی گڑبڑ کی کوشش نہ کرنا پھوری۔ وہ لجاجت بھری آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، میں نے آپ سے سچ بولنے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے کوئی گڑبڑ کے بارے میں سوچیں بھی نہ۔ اس سلسلے میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ اگر میں آپ سے کوئی غلط بیانی کروں تو جوفا تیل میری گردن توڑ دے۔ وہ اس وقت خاصا جذباتی ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، تھانے دار صاحب آپ جیسے چاہیں اپنی تسلی کر لیں۔ شاداں بیچاری تو اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، البتہ اس کے باپ کرم دین اور ماں شائستہ سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میں ان دونوں کے ساتھ ہی چیچا وطنی گیا تھا۔ پھر 3 دن تک میں ان کے گھر میں رہا اور مسلسل عمل پڑھتا رہا۔ اگر میرا دھیان بٹ جاتا یا شاداں سے خیال ہٹ جاتا تو اس پر عاشق جن میری زندگی کا چراغ گل کر دیتا۔ جب تک میں نے اس خبیث کو جلا نہیں دیا میں اس گھر سے قدم باہر نہیں نکال سکتا تھا۔ پھوری نے مجھے متاثر کرنے کے لیے جنات اور عملیات پر ایک الٹی سیدھی تقریر بھی کی اور میں یہی ظاہر کرتا رہا جیسے میں اس کے بیان سے قائل ہو گیا ہوں۔
یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ میں اس سے حقیقت اگلوانا چاہتا تھا۔ میں نے حیرت بھرے لہجے میں دریافت کیا، تم عامل کامل لوگ پردے سے کس طرح کام کر لیتے ہو؟ مجھے یقین تھا آپ یہ سوال ضرور پوچھیں گے۔ پردے سے میری مراد یہ ہے کہ ہم جنات کو عوام کی نظروں سے اوجھل رکھتے ہیں۔ اب شاداں والے کیس میں ہی آپ دیکھ لیں، وہ ایک روز نیم کے درخت تلے بیٹھی اپنے لامبے بال سکھا رہی تھی۔ وہ دوپہر کا وقت تھا اور نیم کے درخت کے اوپر ایک عاشق مزاج جن موجود تھا جو شاداں کو جوبن اور خوبصورتی پر مر مٹا تھا۔ ایک منٹ، میں نے قطع کلامی کی۔ جن تو شاداں کے حسن اور جوانی پر عاشق ہوا تھا، پھر وہ اسے تنگ کیوں کرتا تھا؟ عاشق تو اپنے محبوب کو ایک ذرا بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ میرے لہجے کی نرمی رفتہ رفتہ سختی میں بدل رہی تھی۔ قصے کہانیوں کا وقت تقریباً ختم ہو چکا تھا اور میں ڈراپ سین کی طرف آنے والا تھا۔ پھوری نے خفگی آمیز نظر سے مجھے دیکھا اور بتایا، آپ انسان عاشقوں کی بات کر رہے ہیں۔ جن عاشقوں کے بارے میں شاید آپ کو کچھ پتہ نہیں۔ یہ عاشق بہت حاسد اور کینہ پرور ہوتے ہیں۔ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ جس پر یہ عاشق ہیں وہ کسی دوسرے انسان سے تعلق رکھے۔ یہ اپنی محبوبہ سے ملنے والوں سے بہت جلتے ہیں۔ پھر تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی محبوبہ کے بجائے لوگوں کو تنگ کریں۔ پوری نے انکشاف انگیز انداز میں کہا، یہ ایسا بھی کرتے ہیں جناب۔ اب دیکھ لیں، شاداں کی وجہ سے اس کے والدین بھی کتنی مصیبت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ شاداں کے سب سے زیادہ قریب کرم دین اور شائستہ ہی تھے۔ ان بیچاروں نے بڑی پریشانی اٹھائی۔ وہ تو مرشد کا کرم اور اللہ کا شکر ہے شاداں شادی شدہ نہیں تھی۔ میں نے اس طولانی بحث کو سمیٹتے ہوئے کہا، اور اس پردے کا قصہ کیا ہوا جو تم لوگ عوام کی نگاہوں کے سامنے تان دیتے ہو؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں جناب۔ میں نے شاداں پر عمل کیا اور اس پر عاشق جن کو حاضر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پردے کی بات یہ ہے کہ وہ جن صرف مجھے نظر آ رہا تھا، کرم دین اور شائستہ اسے دیکھنے سے قاصر تھے۔ گویا تم نے ان دونوں کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اس نے بڑی ہمت سے میرے سخت الفاظ برداشت کیے اور وضاحت کرنے لگا، میں نے جن کو حاضر کرنے کے لیے اپنے سامنے ایک تکیہ رکھ لیا تھا۔ جب میرا مخصوص عمل پورا ہوا تو شاداں پر عاشق جن اس تکیے پر آ کر بیٹھ گیا، لیکن وہ میرے سوا کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا۔ اس نے اپنا نام شجاعیل بتایا۔ میں نے کہا، شجاعیل، شاداں کا پیچھا چھوڑ دے ورنہ میں تجھے جلا کر بھسم کر دوں گا۔ وہ بولا، میں اس لڑکی پر فریفتہ ہوں، اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم نے مجھے جلانے کی کوشش کی تو میں تمہاری گردن بھی توڑ دوں گا۔ میں شجاعیل کی دھمکی میں آنے والا نہیں تھا۔ میرے عمل نے اسے تکیے پر آ کر بیٹھنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میری اجازت کے بغیر وہ وہاں سے ہل بھی نہیں سکتا۔ میں نے سخت انداز میں اسے تنبیہ کی، شجاعیل، میں آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر وعدہ کرو کہ اب شاداں کو تنگ نہیں کرو گے۔ اگر 10 سیکنڈ کے اندر تم نے میری ہدایت پر عمل نہیں کیا تو سمجھو اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے میں میں حق بجانب ہوں۔ لیکن تھانے دار صاحب، شجاعیل بہت ہی ڈھیٹ اور سرکش جن ثابت ہوا۔ شاید اسے اپنی طاقت پر بھی گھمنڈ ہو۔ وہ تمسخرانہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے مسکراتا رہا۔ مجبوراً مجھے اپنی دھمکی پر عمل کرنا پڑا۔ میں نے شجاعیل نامی اس عاشق نامراد جن کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ وہ کیسے بھئی؟ میں نے اس کے بیان کے خاتمے پر پوچھا۔ میں نے اس تکیے کو ماچس دکھا دی جس پر شجاعیل بیٹھا تھا۔ اس نے بتایا۔ میں نے کہا، اس طرح وہ تکیہ جل کر راکھ میں بدل گیا اور شاداں کے والدین کو یقین آ گیا کہ تکیے کے ساتھ ہی جن بھی فنا ہو گیا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ شاداں بھلی چنگی ہو چکی ہے۔ آپ چیچا وطنی جا کر یا انہیں یہاں بلا کر تصدیق کر سکتے ہیں۔ تصدیق تو میں ضرور کروں گا پھوری۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں آنکھیں بند کر کے تمہاری ان جناتی کہانیوں پر یقین کر لوں گا۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، آپ ضرور تصدیق کریں جناب۔ تجربہ کسوٹی کا محتاج نہیں ہوتا۔ شاید آپ کا کسی جن سے پالا نہیں پڑا، اسی لیے بد اعتقادی کی باتیں کرتے ہیں۔ جن سے پالا تو پڑ گیا ہے پھوری، اب آہستہ آہستہ تجربہ بھی ہو جائے گا۔ اس نے الجھن زدہ نظر سے دیکھا اور پوچھا، کون سے جن سے آپ کا پالا پڑا ہے جناب؟ اس جن کا نام ہے جوتافیل، میں نے سلگتے ہوئے انداز میں کہا، اور یہ پالا میں مار کر رہوں گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ تھانے دار صاحب؟ اس جن نے تو مرشد صاحب قبلہ پیر لوٹے شاہ کی جان لی ہے، وہ بہت خطرناک ہے۔ آپ کہاں سے اس سے ٹکرائیں گے؟ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، پھوری، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں لوٹے شاہ کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ مجھے اس کے قاتل کی تلاش ہے۔
میں اس قاتل کا نام نہیں جانتا، اس لیے میں نے قاتل کا نام جوفاتیل فرض کر لیا ہے۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لو پھوری، میں اس قاتل کو انسانی قالب ہی میں گرفتار کروں گا، چاہے وہ کسی بھی انسان کے روپ میں مل جائے، اور وہ انسان تم بھی ہو سکتے ہو۔ میں؟ پہلی مرتبہ اس کی آواز میں لکنت در آئی۔ میں مرشد صاحب کو کیوں قتل کرنے لگا؟ میں تو قتل کے وقت جائے وقوع سے کئی میل دور چیچا وطنی میں تھا۔ میں نے کہا ہوشیار مجرم اس قسم کی واردات کرتے وقت جائے وقوع سے عدم موجودگی کا کامل بندوبست کر لیتے ہیں، اور جہاں تک تمہارے پہلے سوال کا تعلق ہے تو تمہارے پیر لوٹے شاہ کو قتل کرنے کا بڑا منافع بخش جواز ہے۔ منافع بخش جواز؟ میں نے کہا تم اس آستانے کو بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے چلانے کی صلاحیت رکھتے ہو، اس بات کا تم اقرار بھی کر چکے ہو۔ اب تو آستانے کے اندر پیر لوٹے شاہ کے مزار کا اضافہ بھی ہو جائے گا، گویا تمہاری پانچوں گھی میں ہوں گی۔ آپ بہت خطرناک باتیں کرتے ہیں، وہ سراسیما لہجے میں بولا۔ میں شاہ صاحب کو قتل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، وہ میرے باپ کی جگہ تھے۔ میں نے لاپرواہی سے کہا، یہ کوئی خاص بات نہیں، لوگ مال و جائیداد کی خاطر اپنے سگے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، خاص طور پر وہ باپ جو اولاد کی نظر میں ان کی وراثت پر سانپ بن کر بیٹھا ہو۔ پیر لوٹے شاہ تمہارا سگا باپ نہیں تھا، بلکہ سوتیلا بھی نہیں تھا، وہ تمہارا مخدوم تھا اور تم اس کے چیلے چانٹے خدمتگار تھے۔ دیکھ لیا تم نے کہ لوٹے شاہ کے کیا مزے ہیں، اور اگر اس کی گدی تمہارے قبضے میں آ جاتی تو یہ ساری عیش تم ساری زندگی کر سکتے تھے۔ تم نے جائے وقوع کو ایسی شکل دی کہ دیکھنے والے اس قتل کو کسی جن کی کاروائی ہی سمجھنے لگے۔ لوٹے شاہ کے سب سے بڑے حمایتی چودھری فیروز دین نے لاش دیکھتے ہی اعلان کر دیا کہ شاہ جی کو جوفا تیل نے قتل کیا ہے۔ پھوری، تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری پانچوں گھی میں ہیں تو راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ دیکھ لینا میں بہت جلد تمہارا سر کڑاہی میں کروں گا، ایسی کڑاہی جس کے نیچے کنندہ جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی، اور کڑاہی میں موجود گھی کی کڑکڑاہٹ سے تمہارا دل دہل کر رہ جائے گا۔ ذرا تصور کرو تمہارا کتنا حسرت ناک خاتمہ ہونے والا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھانے دار صاحب، وہ ہکلاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ چیچا وطنی جا کر تصدیق کر۔ میں نے کہا نا میں تصدیق کر لوں گا، میں نے اس کی آواز کو کاٹ دیا۔ وہ منت ریز انداز میں بولا، تصدیق کے بعد آپ کا شک رفع ہو جائے گا، لیکن آپ سے ایک درخواست ہے۔ کیسی درخواست؟ آپ کو جوفا تیل کی کاروائی کا یقین نہیں ہے نا؟ میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا، جوفا تیل اور شجائیل جیسے تمام فراڈ جنوں اور ان کے عاملوں پر میں یقین نہیں رکھتا۔ بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ جناب، جنات کا ذکر تو قرآن میں بھی آیا ہے۔ اس نے اپنی جہالت کا آخری ثبوت بھی پیش کر دیا۔ میں نے برہمی سے کہا، میں قرآن مجید کو دل و جان سے مانتا ہوں اور اس میں موجود تمام تذکروں پر ایمان رکھتا ہوں۔ مجھے بتاؤ تمہارے جوفاتیل یا شجائیل کا ذکر کس پارے اور کس آیت میں درج ہے؟ اگر تم نے اللہ کی مقدس کتاب کا حوالہ دیا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ تم ان فرضی جنوں کو قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہو۔ وہ میرے ترش اور سخت رویے سے گھبرا کر بغلیں جھانکنے لگا اور مسکین سی صورت بنا کر بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان جنات کا ذکر ہے، قرآن پاک میں تو نشانیاں بیان کی گئی ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ بہرحال وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر خجالت جیسے تاثرات تھے۔ میں اس کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ پھر تمہارا کیا مطلب تھا پھوری؟ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، تم نے یہ کیوں پوچھا تھا کہ مجھے جوفا تیل کی کاروائی پر یقین نہیں ہے نا؟ وہ جنات، وہ بولا، دراصل یہ خبیث جن کچھ عرصہ پہلے گاؤں کی ایک حسین و جمیل لڑکی پر عاشق ہوا تھا۔ پیر لوٹے شاہ اس لڑکی کا علاج کر رہے تھے کہ اس جن نے انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ آپ کو اگر میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ جیواں بی بی سے جوفا تیل کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، یعنی ایک اور عاشق جن کی کہانی۔ بہرحال تمہاری یہ جیواں بی بی ہے کون اور کہاں رہتی ہے؟ جیواں فرزانہ کی بوڑھی ماں ہے، اس نے بتایا۔ وہ اسی گاؤں میں رہتی ہے، فرزانہ پر جوفا تیل عاشق ہو گیا تھا۔ یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہارے مرشد نے اس کا علاج کیا تو وہ تمہارے مرشد کا دشمن ہو گیا؟ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، اگر فرزانہ کا علاج مکمل ہو جاتا تو شاہ جنات پیر لوٹے شاہ اس مکار جن کو جلا کر راکھ کر دیتے۔ یہ خبیث کسی زمانے میں شاہ صاحب کے قبضے میں ہوا کرتا تھا۔ اس کی منت سماجت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کے بعد شاہ جی نے اسے آزاد کر دیا تھا۔
یہ بات جائے وقوع پر چودھری فیروز الدین نے بھی مجھے بتائی تھی، یعنی جوفا تیل کے قبضے اور رہائی والی بات۔ میں نے پھوری کے تازہ ترین انکشاف کے حوالے سے سوال کیا، لوٹے شاہ فرزانہ کا علاج مکمل کیوں نہ کر سکا؟ اس میں ایسی کیا رکاوٹ آ گئی تھی؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم جناب۔ علاج کی آخری حاضری باقی تھی کہ میں چیچا وطنی چلا گیا۔ آخری حاضری؟ کیا مطلب؟ اس نے بتایا جناب، فرزانہ کا علاج 4 جمعرات پر محیط تھا، 4 نو چندی جمعرات پر، یعنی 4 مہینوں میں اسے جوفا تیل سے نجات ملنی تھی۔ میرے ہوتے ہوئے 3 نوچندی جمعرات تک تو فرزانہ باقاعدگی کے ساتھ آستانے پر آتی رہی تھی، لیکن آخری اور چوتھی جمعرات وہی تھی جب میں شاداں کا جن اتارنے چیچا وطنی چلا گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس جمعرات کو فرزانہ آستانے پر آئی تھی یا نہیں۔ شاہ صاحب کی موت جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب واقع ہوئی ہے۔ آپ حقیقت حال کو جاننے کے لیے فرزانہ سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے آخری سوال نے مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اضطراری لہجے میں کہا، کیا فرزانہ رات کے وقت آستانے پر اپنا علاج کروانے آتی تھی؟ اس نے جواب دیا، یعنی 3 نوچندی جمعرات کو تو عصر اور مغرب کے درمیان وہ آستانے پر آئی تھی۔ شاہ جی نے بتایا تھا کہ چوتھی جمعرات کو اسے مغرب کے بعد آنا تھا۔ 3 جمعرات کے عمل سے شاہ صاحب نے جوفا تیل کو فرزانہ پر سے اتارا تھا، اور چوتھی جمعرات کو وہ اس باغی جن کو اپنے قبضے میں کرنے والے تھے، تاکہ اس کے بعد وہ مخلوق خدا کو تنگ کرنے کے قابل نہ رہے۔ اس موقع پر فرزانہ کا وہاں موجود رہنا ضروری تھا، اسی لیے شاہ صاحب نے اسے سورج غروب ہونے کے بعد بلایا تھا۔ لیکن لوٹے شاہ کا قتل یہ ثابت کرتا ہے کہ اس رات یقیناً کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ شاہ صاحب جوفا تیل کو قابو کرنے میں ناکامیاب رہے اور وہ اپنا کام کر کے فرار ہو گیا۔ میں نے زہر خند لہجے میں کہا، پیر لوٹے شاہ اس خبیث جن کو اس لیے قابو نہ کر سکے کہ ان کے لوٹے میں کوئی سوراخ موجود ہوگا۔ بہرحال تم نے فرزانہ اور جیواں بی بی کی راہ خوب سجائی۔ میں کل صبح ہی گاؤں جا کر ان سے ملوں گا۔ میرے لیے کیا حکم ہے تھانے دار صاحب؟ وہ فدویانہ انداز میں بولا۔ اب تو آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ میں نے کڑک کر کہا، تھانے سے جانے کا نام نہیں لینا پھوری۔ میں جب تک تمہاری باتوں کو پرکھ نہ لوں، تمہارے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور اس وقت تک تم خود کو سرکاری مہمان تصور کرو۔ اب تو آپ زیادتی کرنے لگے ہیں تھانے دار صاحب۔ میں نے آپ کو ایک ایک بات بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دی ہے، پھر بھی مجھے تھانے میں بند کر رہے ہیں۔ یہ تو انصاف نہ ہوا۔ اوئے انصاف کے گھوڑے، میں نے اسے گھرکا، جج بننے کی کوشش نہ کرو۔ پہلے تو مجھے تمہارے صرف اس بیان کی تصدیق کرنی تھی کہ تم جمعرات دوپہر سے اب تک چیچا وطنی میں تھے یا نہیں۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ تم نے فرزانہ والے واقعے کے بارے میں جو انکشاف کیا ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے۔ چیچا وطنی والی تصدیق کل دوپہر تک ہی ہو سکے گی، البتہ فرزانہ کی ماں سے میں صبح ہی جا کر ملوں گا، اس لیے تمہارے پاس صرف آدھی رات کی مہلت ہے۔ میں اپنے تھانے کے عملے سے صرف اتنی سفارش کر سکتا ہوں کہ وہ کل میرے تھانے آنے تک تمہیں ہاتھ نہ لگائیں۔ تم اچھی طرح سوچ لو، اگر تم کسی بھی طور پر پیر لوٹے شاہ کے قتل میں ملوث ہو یا اس کے قتل کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو شرافت سے اقرار کر لو۔ قاتل کے ذیل میں کسی جوفا تیل شوفا تیل کا میں نام نہیں سنوں گا۔ کل صبح سے پہلے فیصلہ کر لینا کہ تمہیں سچ بول کر جان چھڑانی ہے یا غلط بیانی سے کام لے کر جان گنوانی ہے، کیونکہ اگر تمہارا بیان درست نہ ہوا تو میرے تھانے کا عملہ موت کے فرشتے کا روپ دھار لے گا۔ وہ میری بات کے مکمل ہونے سے پہلے ہی بے حد خوف کے عالم میں بولا، جناب میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی، آپ کوئی سے بڑی قسم لے لیں، مجھے تمہاری قسموں اور وعدوں کی ضرورت نہیں۔ میں نے رکھائی سے کہا، میرا تسلی کرنے کا اپنا طریقہ کار ہے، اور جب تک میں مطمئن نہیں ہو جاتا تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا۔ وہ مایوسی بھرے انداز میں خاموشی سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اسے واپس حوالدار کے حوالے کیا اور خود اپنے سرکاری کوارٹر میں آ کر سو گیا۔ کل کا دن بہت مصروفیت میں گزرنے والا تھا اور اس کے لیے بھرپور نیند لینا ضروری تھا۔ اگلی صبح میں جیواں نامی عورت سے ملنے گاؤں روانہ ہو گیا۔ اے ایس آئی زمان خان باوجود میرے ساتھ نہ جا سکا۔ میں نے اس کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ چیچا وطنی والے معاملے کو نمٹا لے۔ میرے لیے اس بات کی تصدیق بہت ضروری تھی کہ وقوعہ کی رات پوری جائے واردات پر موجود نہیں تھا۔ میں نے ایک سینئر کانسٹیبل وہاب کو اس دورے میں شامل کر لیا۔ جیواں کا گھر تلاش کرنے میں ہمیں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔
اس کے دروازے پر دستک دینے سے قبل میں اس کے بارے میں بہت کچھ جان چکا تھا، مثلاً یہ کہ وہ ایک بیوہ عورت تھی اور اپنی اکلوتی بیٹی فرزانہ کے ساتھ رہتی تھی۔ فرزانہ کا باپ اپنی موت سے پہلے ان کے لیے بہت کچھ کر گیا تھا، اس لیے جیواں کسی معاشی مسئلے سے دوچار نہیں تھی۔ اس کے شوہر کی چھوڑی ہوئی زمینیں ان کی ساری زندگی کے لیے کافی تھیں۔ دستک کے جواب میں ایک 50-55 سالہ عورت نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا اور پوچھا، کون ہے؟ پھر ہم پر نظر پڑتے ہی وہ چونک اٹھی، کیونکہ اس وقت ہم باقاعدہ یونیفارم میں تھے۔ پتہ نہیں کیوں پولیس کے حوالے سے عوام کے دل میں بڑا خوفناک تصور ہے۔ وردی دیکھتے ہی اکثر لوگ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ پولیس والے بھی عام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ بہت غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ عوام کے اس ڈر، خوف اور جھجک میں دوسرے عوامل کے ساتھ ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی ہاتھ ہے۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی کہ دروازہ کھولنے والی وہ بوڑھی عورت جیواں کے سوا اور کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ اس گھر کا دوسرا فرد فرزانہ تھی، جو یقیناً جوان تھی، جبھی تو جوفا تیل نامی وہ خبیث جن اس پر عاشق ہوا تھا۔ میں نے جیواں کے کون کے جواب میں کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کے تھانے کا انچارج ہوں۔ اچھا جی، وہ مروب ہوتے ہوئے بولی، پھر پوچھا، خیریت تو ہے آپ یہاں میرے دروازے پر؟ خیریت نہیں ہے جیواں، میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، میں نے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ اللہ خیر کرے، وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ پھر گلی میں دائیں بائیں نظر دوڑانے کے بعد اس نے کہا، آپ اندر آ جائیں، دروازے پر کھڑے ہو کر باتیں کرنا مناسب نہیں۔ ہم دونوں جیواں کی پیشکش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ وہ ایک عام سا گھر تھا، جیسا کہ چھوٹی فیملی کی ضرورت کے تحت ہوتا ہے۔ جیوا نے ہمیں ایک بیٹھک نما کمرے میں بٹھایا اور خاطرداری کے حوالے سے سرگرمی دکھانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے اسے سختی سے منع کیا اور وہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں جیواں، میں نے صرف چند باتیں کرنی ہے اور پھر واپس جانا ہے۔ مجھے امید ہے تم میرے سوالات کے ٹھیک ٹھیک جواب دو گی۔ تمہاری بیٹی فرزانہ نظر نہیں آ رہی، کیا وہ کہیں گئی ہوئی ہے؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں، وہ اپنے چاچے کے گھر گئی ہے۔ کیا اس کے چاچے یعنی تمہارے دیور کا گھر اسی گاؤں میں ہے؟ نہیں، غفار علی چک 34 میں رہتا ہے، جیوا نے جواب دیا۔ چک 34 اس گاؤں سے کافی فاصلے پر تھا۔ میں نے پوچھا، فرزانہ کو اپنے چاچے کے گھر گئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ وہ اسی جمعے کو گئی ہے، جیوا نے بتایا۔ غفار ہمارے گھر آیا تھا، وہ کچھ دن اس کے گھر رہنے کو چلی گئی۔ فرزانہ کی روانگی نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ جمعہ وہی دن تھا جب میں پیر لوٹے شاہ کے قتل کی اطلاع پر اس کے آستانے پر پہنچا تھا، اور پھوری کے بیان کے مطابق فرزانہ کو جمعرات کی رات اپنے علاج کے سلسلے میں آخری حاضری بھرنے آستانے پر آنا تھا۔ اب تک حاصل شدہ معلومات کے مطابق فرزانہ ہی وہ ہستی ہو سکتی تھی جو لوٹے شاہ کی زندگی میں آخری مرتبہ اس سے ملی ہو۔ اس حوالے سے فرزانہ میرے لیے بہت اہم تھی۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر جیوا نے پوچھا، آپ بار بار فرزانہ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ آخر بات کیا ہے؟ بات بہت ہی خطرناک ہے جیواں، تم یہ بتاؤ فرزانہ واپس کب آئے گی؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ ابھی تو وہ گئی ہے، چند دن رہنے کے بعد ہی واپس آئے گی۔ غفار کے گھر میں اس کا بہت دل لگتا ہے، مگر آپ کس قسم کی تفتیش کرتے پھر رہے ہیں؟ میں نے کہا، میں دراصل پیر لوٹے شاہ کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں، اسی سلسلے میں ملنے آیا ہوں۔ لیکن میرا یا فرزانہ کا اس قتل سے کیا واسطہ؟ بہت گہرا تعلق اور واسطہ ہے جیواں بی بی، خاص طور پر تمہاری جوان بیٹی فرزانہ تو اس قتل کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے وقوعہ کی رات وہ جائے واردات پر گئی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، جیوا نے سختی سے کہا۔ کسی نے آپ کو بالکل غلط بتایا ہے۔ فرزانہ کا شاہ جی کے قتل یا قاتل سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو نہ کہو جیواں، قتل سے نہ صحیح لیکن لوٹے شاہ کے قاتل سے تو تمہاری بیٹی کا بہت گہرا تعلق ہے۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، شاہ صاحب کو تو ایک جن نے قتل کیا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، سارا پنڈ جانتا ہے۔ تم جوفا تیل نامی جن کی بات کر رہی ہو نا؟ ہاں ہاں، اسی خبیث جن نے شاہ جی کو قتل کیا ہے۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ فرزانہ کا قاتل سے بہت گہرا تعلق ہے۔ کیا کچھ عرصہ پہلے جوفا تیل تمہاری بیٹی پر عاشق نہیں رہا تھا؟ شاہ صاحب کے علاج نے فرزانہ کو ٹھیک کر دیا تو یہ نامراد لوٹے شاہ کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ کیا میں نے غلط کہا ہے؟ نہیں، یہ بات تو آپ نے 16 آنے ٹھیک کہی ہے۔
میں نے حتمی لہجے میں کہا، اگر یہ بات درست ہے تو پھر اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ فرزانہ وقوعہ کی رات آستانے پر گئی تھی۔ میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں۔ فرزانہ وہاں نہیں گئی۔ آخر اسے وہاں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ضرورت علاج کی تکمیل۔ اس کا علاج تو مکمل ہو گیا تھا۔ جیوا نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، نہیں، ایک نو چندی جمعرات ابھی باقی تھی، وہی جمعرات جب لوٹے شاہ کو قتل کیا گیا۔ تم میری بات سے انکار نہیں کر سکتی۔ میں انکار کروں گی، وہ شدت سے بولی، کیونکہ فرزانہ کا علاج 3 نوچندی جمعرات کی حاضری سے مکمل ہو گیا تھا۔ چوتھی جمعرات کو آستانے پر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک لمحے کو مجھے محسوس ہوا پھوری نے کہیں مجھے غلط راہ پر تو نہیں ڈال دیا۔ عین ممکن تھا کہ وہ اپنی طرف سے میری توجہ ہٹانا چاہتا ہو۔ میں نے جیواں سے کہا، 3 نوچندی جمعرات کے عمل سے پیر لوٹے شاہ نے تمہاری بیٹی کا جن اتار دیا تھا، اور چوتھی جمعرات کو وہ جوفا تیل نامی اس جن کو قابو میں کرنے کا کوئی عمل کرنا چاہتا تھا، اور اس نے شرط لگا دی تھی کہ اس موقع پر فرزانہ کو آستانے پر موجود ہونا چاہیے۔ آپ کو کسی نے بالکل غلط بتایا ہے جی، وہ روحانسی ہو گئی۔ 3 نوچندی جمعرات کے بعد شاہ جی نے فرزانہ کو بالکل تندرست قرار دے دیا تھا۔ چوتھی جمعرات کو انہیں جوفا تیل کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا تھا، اس کے لیے فرزانہ کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں واقعی نہیں جانتا تھا کہ اس وقت سچا کسے سمجھوں اور کسے جھوٹا جانوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں جن کی اس کہانی کو سرے سے ہضم ہی نہیں کر پایا تھا۔ اس راز تک پھوری اور فرزانہ ہی میری رہنمائی کر سکتے تھے۔ پھوری میرے چنگل میں آ چکا تھا، فرزانہ پر ہاتھ ڈالنا باقی تھا۔ میں نے فرزانہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جیواں سے پوچھا، چک 34 میں فرزانہ کا چاچا کیا کرتا ہے؟ زمیندار۔ زمینداری ہی کرے گا نا، اس نے بتایا۔ لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا، میں فرزانہ سے ملنے وہاں جانا چاہتا ہوں، یا پھر اپنے کسی بندے کو چک 34 بھیج کر اسے یہاں بلاؤں گا تاکہ حقیقت حال سے پردہ اٹھ سکے۔ حقیقت وہی ہے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ فرزانہ وقوعہ کی رات آستانے پر گئی تھی اور نہ ہی شاہ جی کے قتل سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ آپ خواہ میری بیٹی کو پریشان کریں گے۔ لوٹے شاہ کے قاتل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں جیواں۔ جو شخص بھی قانون کی راہ میں رکاوٹ بنے گا، رگڑا جائے گا۔ وہ سہم کر مجھے دیکھنے لگی، پھر ڈرتے ڈرتے پوچھ بیٹھی، ایک بات تو بتائیں تھانے دار صاحب، آپ کو یہ بات بتائی کس نے کہ میری بیٹی وقوعہ والی جمعرات کو پیر لوٹے شاہ کے آستانے پر گئی تھی؟ اس کا سوال نہایت ہی معقول تھا، لہٰذا میں نے جواب دینے میں کوئی آر محسوس نہ کی اور کہا، پیر لوٹے شاہ کے خادم خاص اور مستقبل کے لوٹا نواز غفور عرف پھوری نے۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھوری ایسی بات کیوں کرے گا؟ وہ تو شاہ جی کے بہت قریب تھا۔ اسے بھی یہ بات معلوم تھی کہ فرزانہ کا علاج ختم ہو چکا ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا۔ میں پھوری سے جا کر پوچھوں گی۔ ضرور پوچھنا، لیکن پھوری سے سوال و جواب کے لیے تمہیں میرے تھانے کی حوالات تک آنا ہوگا۔ جنات کو قبضے میں کرنے والا لوٹے شاہ کا چیلا اس وقت قانون کے قبضے میں ہے۔ آپ نے اسے کس جرم میں پکڑا ہے؟ میں نے ٹھوس الفاظ میں کہا، اس پر ممکنہ قاتل ہونے کا شبہ ہے۔ اس نے تفتیش کے دوران میں یہ انکشاف کیا ہے کہ چوتھی جمعرات کو مغرب کے بعد فرزانہ کی آخری حاضری تھی۔ فرزانہ کی موجودگی میں لوٹے شاہ نے جوفا تیل کو کسی خطرناک عمل کے ذریعے اپنے قبضے میں کرنا تھا۔ اگر پھوری نے اس قسم کی کوئی بات کی ہے تو بہت غلط کی ہے، جیوا نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ میں 3 نوچندی جمعرات تک خود فرزانہ کے ساتھ شاہ جی کے آستانے پر جاتی رہی ہوں۔ اگر انہوں نے چوتھی جمعرات کو بلایا ہوتا تو یہ بات مجھ سے نہیں چھپ سکتی تھی۔ فرزانہ اکیلی مجھے بتائے بغیر تو آستانے پر نہیں جا سکتی تھی۔ جیواں کی الجھن اور انکار کو دیکھتے ہوئے میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، اگر پھوری نے چوتھی جمعرات کے حوالے سے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہوگا تو پھر ایسا ہوگا کہ لوٹے شاہ نے آخری حاضری کے بارے میں فرزانہ کی ماں کو کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ اس سلسلے میں بات فرزانہ اور لوٹے شاہ کے درمیان رہی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا تھا تو پھر یقیناً وقوعہ کی رات آستانے پر کوئی بڑا اور برا واقعہ پیش آیا ہوگا۔ میں لوٹے شاہ جیسے ڈبہ پیروں اور نقلی عاملوں سے بخوبی واقف تھا۔ ایسے ایک دو ناسوروں کی میں بڑے شافی طریقے سے سرکوبی بھی کر چکا تھا۔ میں نے کرید جاری رکھتے ہوئے پوچھا، تم 3 نوچندی جمعرات تک فرزانہ کے ساتھ آستانے پر جاتی رہی ہو،
مجھے بتاؤ لوٹے شاہ تمہاری بیٹی کا جن اتارنے کے لیے کس قسم کا عمل کرتا تھا؟ مجھے وہ عمل دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے وہ عمل تمہارے سامنے بھی نہیں کیا جاتا ہوگا۔ شاہ جی کا حکم تھا میں فرزانہ کو عصر کے وقت آستانے پر پہنچا دوں، جیوا نے بتایا۔ وہ اسے اپنے ساتھ خاص حجرے میں لے جاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جوفا تیل کو اگر کسی کی موجودگی میں بلایا گیا تو وہ آس پاس نظر آنے والے لوگوں کی جان بھی لے سکتا ہے۔ لوٹے شاہ کی عیاریاں ایک ایک کر کے کھل رہی تھیں۔ میں نے پوچھا تم اس عمل کے دوران یقیناً آستانے کے حال نما کمرے میں بیٹھتی ہوگی جہاں وہ دن بھر اپنے پاس آنے والوں سے ملاقات کرتا تھا۔ مجھے آستانے پر رکنے کی اجازت نہیں تھی، اس نے بتایا۔ شاہ جی کے حکم کے مطابق میں فرزانہ کو عصر کے وقت آستانے پر چھوڑ کر واپس آ جاتی اور مغرب کے بعد اسے لینے جاتی تھی۔ عصر سے مغرب تک وہ شاہ جی کے ساتھ ان کے حجرے میں رہتی تھی۔ اور تمہارے خیال میں لوٹے شاہ کے عمل سے تمہاری بیٹی صحت یاب ہو رہی تھی؟ اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ پہلے عمل ہی سے نمایاں فرق نظر آنے لگا تھا، پھر دوسری نوچندی جمعرات کو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس روز جب مغرب کے بعد میں اسے لینے گئی تو شاہ جی نے کہا کہ ہم نے تمہاری بیٹی کا جن اتار دیا ہے اور اسے ضروری ہدایات بھی دی ہیں۔ اگر یہ ہمارے مشوروں پر عمل کرتی رہی تو یہ خبیث جن اس کی طرف رخ نہیں کرے گا۔ ویسے آئندہ نوچندی جمعرات کو ہم جوفا تیل کو اپنے قبضے میں کر لیں گے، پھر نہ رہے گا بانس اور نہ بج سکے گی بانسری۔ لوٹے شاہ کے داؤ پھیر مجھ پر عیاں ہونے لگے۔ میں نے جیواں سے پوچھا لوٹے شاہ نے تمہاری بیٹی کو کس قسم کی ہدایت دی تھی؟ یہ تو میں نے نہیں پوچھا، وہ بے چارگی سے بولی۔ ظاہر ہے کچھ پڑھنے ہی کو بتایا ہوگا، میں نے دیکھا تھا اس روز کے بعد وہ زیر لب کوئی وظیفہ پڑھتی رہتی تھی۔ میں یہی سمجھی کہ وہ شاہ جی کی ہدایت پر عمل کر رہی ہے۔ اس گفتگو کے دوران میں نے بخوبی اندازہ لگا لیا کہ جیواں چوتھی نوچندی جمعرات کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اگر پھوری کا بیان درست تھا تو پھر اس معمے پر فرزانہ ہی روشنی ڈال سکتی تھی۔ میں نے پہلی فرصت میں فرزانہ تک پہنچنے کا ارادہ کیا اور جیواں سے اس کی بیماری کی بابت سوالات کرنے لگا تاکہ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے کوئی مناسب سا سرا ہاتھ آ سکے۔ جیواں، میں نے کہا، تم نے فرزانہ کے علاج کی جو کہانی سنائی ہے اس سے تو لگتا ہے لوٹے شاہ کوئی بہت ہی اونچی چیز تھا، ورنہ جنات سے ٹکر لینا کوئی معمولی بات نہیں۔ وہ بہت کرنی والے تھے جی، جیوا نے معنی خیز انداز میں بتایا۔ تمہاری بیٹی کو آخر بیماری کیا تھی؟ فرزانہ پر ایک جن عاشق تھا، اس نے وہی رٹا رٹایا جواب دیا جو میں پھوری کی زبانی سن چکا تھا۔ میں نے جیواں کو گھسنے کا عمل جاری رکھا۔ میں نے تو سن رکھا ہے یہ جن جب کسی پر عاشق ہو جاتے ہیں تو اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ پھر میں نے اپنی بات بگار لگانے کے لیے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے کہا، اللہ بخشے میں نے اپنی دادی کا قصہ سن رکھا ہے، ان پر ایک دیو عاشق تھا، شاید اس کا نام کاشو تھا۔ کاشو دادی جان کے بہت مزے کرواتا تھا، انہیں کھانے پینے کا بہت شوق تھا، چنانچہ ان کے شوق کو پورا کرنے کے لیے کاشو پتہ نہیں کہاں کہاں سے کھانے پینے کی اشیاء اٹھا اٹھا کر ہمارے گھر لاتا تھا۔ ہمارے گھر مختلف قسم کی مٹھائیوں اور پھلوں سے بھرا رہتا تھا۔ ابا جان بتاتے ہیں کہ ان تحائف میں بعض تو ایسے ہوتے جو کسی اور ہی دنیا سے تعلق رکھتے تھے۔ ایسی لذیذ مٹھائیاں اور پھل پہلے کسی نے دیکھے تھے اور نہ ہی چکھے تھے۔ کوئی نہیں، جیواں ہاتھ نچاتے ہوئے بیزاری سے بولی، جوفا تیل تو میری بچی کو بہت تنگ کرتا تھا۔ آپ کی دادی پر عاشق ہونے والا دیو کوئی شریف النفس ہوگا، یہ جوفا تیل تو خبیثوں کا سردار تھا۔ میں نے پوچھا جوفا تیل تمہاری بیٹی فرزانہ کو کس طرح تنگ کرتا تھا؟ وہ جب فرزانہ کے پاس آتا تو اسے دورہ پڑ جاتا، اس نے بتایا۔ اسے نہ اپنا کچھ ہوش رہتا، گردن اکڑ جاتی، ہاتھوں اور پاؤں کی حالت بگڑ جاتی، گردن مڑ جاتی اور منہ سے جھاگ جاری ہو جاتی۔ یہ ساری علامتیں مرگی کے مرض کی تھیں۔ جیوا نے مزید بتایا اس کیفیت میں فرزانہ بہت جنونی ہو جاتی، چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکتی اور جو بھی اسے روکتا یا پکڑنے کی کوشش کرتا وہ اسے بے دریغ کوٹ کر رکھ دیتی، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو بھی نوچنے کھسوٹنے سے باز نہیں آتی۔ اب یہ کیس ہسٹیریا کے دائرے میں داخل ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ تو اس نے میری بھابھی کو بھی جھنجھوڑ کر اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ بیچاری دیوار سے جا ٹکرائی اور اس کا سر پھٹ گیا۔ اس روز کے بعد وہ ہمارے گھر بھی نہیں آئی، حالانکہ اسے بڑا چاؤ تھا کہ اپنے بیٹے طفیل کی شادی فرزانہ سے کرے۔ فرزانہ کے دوروں نے طفیل کو اس قدر خوف زدہ کر دیا
کہ اس نے اس شادی کا خیال ہی دل سے نکال دیا۔ ایسی آسیب زدہ لڑکی سے بھلا کون شادی کی ہمت کر سکتا ہے، اور وہ بھی کسی خبیث جن کی محبوبہ سے؟ جیوا نے ایک جھرجھری لی اور خاموش ہو گئی۔ فرزانہ کے رشتے کے حوالے سے اس نے رواداری میں بہت اہم باتیں اگل دی تھی۔ میں بڑی سنجیدگی سے جیواں کی بھابھی اور اس کے بیٹے طفیل کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس وقت میرے ذہن میں بہت سے سوالات چکرا رہے تھے، اور میں فوری طور پر کسی نتیجے پر پہنچنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ چنانچہ میں دوبارہ جیواں کی طرف متوجہ ہوا۔ فرزانہ کو اس کے دورے کس طرح کنٹرول کرتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ شاہ صاحب نے ایسے موقع کے لیے ایک خاص قسم کا شربت دے رکھا تھا، جیوا نے بتایا۔ ہم کسی طرح کوشش کر کے وہ شربت تھوڑا سا اس کے حلق میں انڈیل دیتے، تھوڑی دیر کے بعد وہ شانت ہو جاتی۔ یہ دورہ اسے کتنے عرصے بعد پڑتا تھا؟ ہفتے 10 دن میں ایک مرتبہ، اس نے بتایا۔ شاہ صاحب کے علاج سے فائدہ ہونے لگا اور یہ وقفہ بڑھتے بڑھتے 1 ماہ تک پہنچ گیا۔ تیسری نوچندی جمعرات کے بعد فرزانہ کو دورہ نہیں پڑا۔ شاہ جی نے کہا، اب یہ لڑکی خبیث جن کے اثرات سے پاک ہو گئی ہے۔ آج میں نے جو عمل کیا ہے اس کا نتیجہ صبح ہونے سے پہلے ظاہر ہوگا۔ تم اپنی آنکھوں سے ثبوت دیکھ سکو گی کہ جوفا تیل چلا گیا ہے۔ تمہاری بیٹی کی جان چھوٹ گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو کیا تم نے دوسری صبح وہ ثبوت دیکھا؟ جن تو تمہیں نظر نہیں آیا ہوگا، پھر وہ کس قسم کا ثبوت تھا؟ اس نے سنجیدگی سے بتایا۔ شاہ جی نے جوفا تیل کے جانے کی ایک مخصوص نشانی بتائی تھی۔ تیسری نوچندی جمعرات کی بعد جمعے کی صبح جب میں سو کر اٹھی تو میرے گھر میں شاہ صاحب کی بتائی ہوئی نشانی موجود تھی۔ اور وہ نشانی کیا تھی؟ جوفا تیل کے قدموں کے نشان، اس نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ صحن میں ہمارے کمرے سے لے کر بیرونی دروازے تک بڑے بڑے قدموں کے نشان بنے ہوئے تھے، جو یقینی طور پر کسی جن کے پاؤں ہی ہو سکتے تھے۔ میں نے سن رکھا ہے، اور شاہ جی نے بھی بتایا تھا، کہ جن کسی قسم کا لباس نہیں پہنتے، صرف ایک لنگوٹ میں رہتے ہیں تاکہ ستر پوشی ہوتی رہے، اور وہ اپنے جسم پر پہلوانوں کی طرح ہر وقت تیل مل کر رکھتے ہیں۔ جوفا تیل کے قدموں کے نشان بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ بہت چکنے نشان تھے۔ اس اہمکانہ انکشاف کے بعد میرا دھیان خود بخود پھوری کی طرف چلا گیا۔ وہ ڈیل ڈول میں کسی جن کی مانند تھا۔ لوٹے شاہ جیواں جیسی سادہ لو عورت کو الو بنانے کے لیے پھوری سے کام لے سکتا تھا۔ اگر وہ اپنے پاؤں پر تیل یا گھی مل کر جیواں کے گھر کے صحن سے گزر جاتا تو لوٹے شاہ کے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اب میں اس کھیل کو بڑی وضاحت سے سمجھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں جیواں کے گھر سے اٹھ کر تھانے آ گیا۔ اسی شام اے ایس آئی زمان خان چیچا وطنی سے واپس آ گیا، اور اس نے مجھے جو رپورٹ پیش کی اس کے مطابق پوری اپنے بیان میں سچا نظر آنے لگا۔ بیان سے مراد اس کے کلام کا وہ حصہ جس میں جائے واردات سے اس کی عدم موجودگی ثابت ہوتی تھی۔ یہ بات صاف ہو گئی کہ پوری نے اپنے پیر و مرشد پیر لوٹے شاہ کو قتل نہیں کیا تھا۔ مذکورہ شب اول و آخر وہ چیچا وطنی میں کرم دین کے گھر پر موجود تھا۔ کرم دین اور اس کی گھر والی شائستہ نے تو شاداں کے جن شجائیل اور پھوری کے عملیات کی تصدیق بھی کی تھی، تاہم مجھے اس قسم کے ناٹکی اور فضول قصوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر پھوری کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور اس سے اختراعی جن جوفا تیل کے بارے میں سوال کیا۔ واضح رہے کہ جوفا تیل اور شجائیل اس کہانی کے بیان کردہ کرداروں کے نام ہیں، اس لیے میں انہیں منوان بیان کر رہا ہوں تاکہ عوام کی ذہنیت اور فراڈ لوگوں کے کارنامے کھل کر سامنے آ سکیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میں کہانی کے جناتی قصوں سے قطعاً اتفاق نہیں کرتا۔ پوری، میں نے اپنے سامنے کھڑے مستقبل کے عامل کامل پیر کھوٹے شاہ کو مخاطب کیا۔ لوٹے شاہ کے جوفا تیلی کھیل میں تم نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ ذرا یہ تو بتاؤ، تم نے اپنے پاؤں پر تیل ملا تھا یا گھی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ شاید آپ کا اشارہ قدموں کے ان نشانات کی طرف ہے جو جوفا تیل نے جیواں کے صحن میں ڈالے تھے۔ شاید یا غالباً نہیں، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ لوٹے شاہ کے جناتی ڈرامے کا آخری سین تمہارے کردار کا رہون منت ہے۔ وہ نشانات تمہارے قدموں کے سوا اور کسی کے نہیں ہو سکتے۔ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں نے اس کی زبان کھولنے کے لیے اسے ایک جلاد صفت کانسٹیبل کے حوالے کر دیا۔ 5 منٹ کے بعد اس کی گویائی کے بند کھل گئے۔ دراصل جب اسے معلوم ہوا تھا قاتل کی حیثیت سے اسی پر شک جاتا رہا ہے،
وہ خاصا پر اعتماد نظر آنے لگا تھا، اسی لیے اس نے خاطر مدارات کروانے کے بجائے سچ اگلنے کو ترجیح دی تھی اور اس بات کا اقرار کر لیا کہ لوٹے شاہ المعروف بادشاہ جنات کے ایما پر اسی نے جوفا تیل کے قدموں والا ڈرامہ رچایا تھا۔ سخت سردیوں کی رات میں لوگ اپنے لحاف میں دبکے پڑے تھے۔ فرزانہ اور اس کی ماں جیوا بھی کمرے سے نکلنے کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ آدھی رات کے بعد پھوری نے اپنے گاؤں پر گھی کی اچھی خاصی مقدار مل کر وہ اداکاری دکھائی تھی۔ گھر کے کچے صحن میں اس کے جناتی پاؤں کے چکنے نشانات ثبت ہو گئے، جنہیں ازاں بعد جیوا اور فرزانہ نے جوفا تیل نامی جن کے قدموں کے نشانات تسلیم کر لیا۔ وہ دونوں پیر لوٹے شاہ کی عقیدت میں بصیرت سے پیدل ہو چکی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے مرشد کی پیش گوئی کو منومن درست تسلیم کیا۔ میں نے پوری کو دوبارہ حوالات کی طرف روانہ کر دیا۔ آئندہ روز میں زمان خان کو لے کر پھر اس مہم پر روانہ ہو گیا۔ پہلے ہم جیواں کے گاؤں پہنچے، ارادہ یہی تھا کہ معلوم کیا جائے اس کی بیٹی فرزانہ چک 34 سے لوٹی ہے یا نہیں۔ پیر لوٹے شاہ کے قتل کے معاملات کو فرزانہ کی مدد اور تعاون کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا تھا۔ چک 34 کا رخ کرنے سے قبل فرزانہ کے گاؤں میں جھانک لینا ضروری تھا۔ جیواں کے گھر سے پتہ چلا فرزانہ ہنوز اپنے چاچے غفار علی کے پاس تھی۔ ہم اس گاؤں سے نکل کر چک 34 کی جانب بڑھ گئے۔ اے ایس آئی زمان نے ایک صحت مند اور چاق و چوبند گھوڑے والے تانگے کا بندوبست کر لیا تھا، جس کا کوچوان بھی خاصا تندرست اور زندہ دل تھا۔ ہم گاؤں سے باہر نکلے ہی تھے کہ سامنے سے چودھری فیروز دین گھوڑے پر سوار آتا نظر آیا۔ اس کے ساتھ دو خدمتگار نما مصاحب بھی تھے۔ آمنا سامنا ہونے پر ہماری الیک سلیک ہوئی۔ رسمی باتوں کے بعد چودھری نے پوچھا، تھانے دار صاحب، کیا آپ شاہ جی کے قاتل کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ اگر میں نے یہ کارنامہ انجام دے لیا ہوتا تو یقیناً آپ بے خبر نہ ہوتے، میں نے بھی مبہم سا جواب دیا۔ پھر آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ وہ میری اس چوٹ کو خندہ پیشانی سے سہ گیا اور گمبھیر آواز میں بولا، ملک صاحب، آپ خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ شاہ جی کو جوفا تیل نے قتل کیا ہے، آپ تو اسے گرفتار نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسی کوشش میں آپ کسی بے گناہ کو بلی چڑھا دیں گے۔ کوئی نہ کوئی کاروائی تو ڈالنی ہے نا۔ چودھری کے اس طنز نے مجھے سلگا کر رکھ دیا۔ میں نے تپتے ہوئے کہا، چودھری صاحب آپ دیکھ لینا، میں بہت جلد لوٹے شاہ کے قاتل کو منظر عام پر لاؤں گا۔ اس سلسلے میں کامیابی کے بہت قریب ہوں۔ انشاءاللہ چند روز میں آپ کے کان یہ خوشخبری سنیں گے۔ مجھے پتا چلا ہے آپ نے شاہ جی کے خادم پھوری کو تھانے میں بند کر رکھا ہے۔ خدا کا خوف کریں تھانے دار صاحب۔ اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ ایسی بابرکت ہستیوں کے ساتھ یہ سلوک آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ میں اپنا نقصان بخوبی سمجھتا ہوں چودھری جی، میں نے جواباً اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھوری کتنا بابرکت اور پہنچا ہوا ہے یہ راز بھی کھل چکا ہے، میں نے اسے خواہ مخواہ بند نہیں کر رکھا۔ وہ کیا، لوٹے شاہ کے قتل کی تفتیش کے لیے میں ایسے درجن بھر مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لے سکتا ہوں، اور وہ بھی بلا تخصیص اعلیٰ و ادنیٰ۔ اس پکڑ دھکڑ میں کمی کمین اور جاگیردار میں کوئی تمیز نہیں کی جائے گی۔ میں نے کوچوان کو تانگا آگے بڑھانے کا حکم دیا اور ہم چودھری کو وہیں چھوڑ کر چک 34 کی طرف روانہ ہو گئے۔ غفار علی زمیندار کا گھر تلاش کرنے میں ہمیں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ وہ چک 34 کی ایک معروف شخصیت تھا۔ غفار سے رسمی علیک سلیک کے بعد میں نے فرزانہ کو طلب کر لیا۔ غفار علی ہماری آمد سے خاصا الجھ گیا تھا، لیکن ظاہر ہے قانون کی مخالفت اس کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے تعاون پر مجبور ہو گیا۔ میں نے اس پر واضح کر دیا کہ وہاں ہماری آمد کا مقصد کیا تھا۔ وہ فرزانہ کے لیے خاصی تشویش میں مبتلا تھا، تاہم اس نے میری ہدایت کے مطابق فرزانہ کو انٹرویو کے لیے میرے پاس بھیج دیا۔ فرزانہ کی عمر 18 اور 20 کے درمیان ہوگی۔ وہ ایک صحت مند اور جوانی سے بھرپور لڑکی تھی۔ میں نے گھما پھرا کر اسے درجنوں سوالات کیے، جن میں جوفا تیل، چوتھی نوچندی جمعرات، مغرب کے بعد آستانے پر جانا، جوفا تیل کے قدموں کے نشانات اور پیر لوٹے شاہ کا قتل سب کچھ شامل تھا۔ وہ بہت دائیں بائیں کرتی رہی، تاہم میری تھانے دارانہ تفتیش کے سامنے زیادہ دیر ٹھہر نہ سکی۔ جب میں نے اسے دروغ گوئی کے سنگین ترین نتائج کی دھمکی دی تو وہ تعاون کے لیے آمادہ ہو گئی۔ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑتے ہوئے اسے ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ میں نے جائے وقوع اور آلۂ قتل پر سے فنگر پرنٹ حاصل کر لیے ہیں۔ اب میں اس کی انگلیوں کے نشانات لوں گا، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔
وہ میری اس دھمکی سے ڈر گئی اور اس نے چوتھی نوچندی جمعرات کو لوٹے شاہ کے آستانے پر جانے کا اقرار کر لیا۔ یہ اقرار گویا اس کا اقبال جرم تھا۔ پیر لوٹے شاہ کو فرزانہ ہی نے قتل کیا تھا۔ اقرار جرم کے بعد فرزانہ نے روحاں الفاظ میں مجھے جو ستم گر رودات سنائی، میں یہاں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں تاکہ سننے والے ہوشیار ہو جائیں۔ یہ ایک داستان عبرت ہے اور سبق آموز کہانی بھی، جو لوٹے شاہ جیسے معاشری ناسوروں کی نقاب کشائی کرتی ہے۔ جیواں اپنی بیٹی فرزانہ کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے طفیل کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، مگر طفیل اپنے کرتوتوں کے طفیل فرزانہ کو ایک آنکھ نہ بھاتا۔ وہ اپنے چچا کے بیٹے ایوب کو پسند کرتی تھی۔ اس نے اس رشتے کے خلاف کمزور سا احتجاج بھی کیا، مگر بات نہ بن سکی۔ مایوسی اور دل شکستگی اسے پیر لوٹے شاہ کے آستانے پر لے گئی۔ اس نے سن رکھا تھا لوٹے شاہ بہت پہنچا ہوا عامل ہے۔ پہلی مرتبہ وہ اکیلی ہی شاہ جنات کے پاس گئی۔ لوٹے شاہ نے اس کا مسئلہ سنا اور کہا، تم بے فکر ہو جاؤ، ہمارے عمل سے تمہاری بگڑی بن جائے گی، لیکن اس کے لیے تمہیں ہمارے مشوروں پر عمل کرنا ہوگا۔ فرزانہ نے لوٹے شاہ کی بات ماننے کا وعدہ کیا اور پوچھا کہ اس کے عمل سے وہ اپنے من کی مراد پا لے گی نا؟ لوٹے شاہ نے اسے یقین دلا دیا کہ طفیل اس سے شادی کرنے سے منع کر دے گا۔ طفیل کی ماں خود یہ رشتہ توڑ دے گی، بعد میں ایوب سے اس کی شادی ہو جائے گی۔ اس یقین دہانی کے بعد لوٹے شاہ نے فرزانہ پر واضح کر دیا کہ اسے کس قسم کا تعاون کرنا ہوگا۔ اس نے فرزانہ کو ایک ناٹک کرنے کی ہدایات دیں۔ پہلے ایکٹ کے طور پر اس نے لوٹے شاہ کی ہدایات پر گھر میں ہنگامہ کر دیا۔ وہ اس طرح ظاہر کر رہی تھی کہ جیسے اسے دورہ پڑ گیا ہو۔ گاؤں میں ایک ہی سیانہ تھا۔ جیوا نے لوٹے شاہ سے رابطہ کیا اور قبلہ شاہ صاحب نے حساب کتاب جوڑ کر اعلان فرما دیا کہ لڑکی پر ایک خبیث جن عاشق ہے۔ پھر لوٹے شاہ علاج کے نام پر فرزانہ کو ایک نشہ آور محلول پلانے لگا۔ رفتہ رفتہ وہ اس محلول اور دورے کے ناٹک پر عادی ہوتی گئی۔ اس جنونی کیفیت کے دوران میں فرزانہ نے طفیل کی ماں کو بھی دھکا دے کر دیوار سے ٹکرا دیا، جس کے نتیجے میں وہ لوگ اس رشتے سے دستبردار ہو گئے۔ فرزانہ خوش تھی کہ لوٹے شاہ نے ایک چال چلی اور فرزانہ سے کہا کہ اس دوران میں جوفا تیل نامی ایک جن واقعی اس پر فریفتہ ہو چکا ہے، اور اگر اب اس نے کسی سے شادی کرنے کی کوشش کی تو وہ خبیث جن اس کے ہونے والے شوہر کو ختم کر دے گا۔ فرزانہ نشہ آور محلول پی پی کر دیوانگی کا ناٹک کر کر کے ذہنی اور جسمانی طور پر خاصی کمزور ہو چکی تھی۔ پھر وہ لوٹے شاہ کو ایک طاقتور عامل بھی تسلیم کر چکی تھی، اس لیے اس کی بات پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں لوٹے شاہ سے پوچھا، اب اس جن سے کس طرح نجات ملے گی؟ ہم دلائیں گے تمہیں نجات، لوٹے شاہ نے پورے یقین سے کہا اور بتایا کہ اس کے لیے فرزانہ کو 4 نوچندی جمعرات کو ایک خاص عمل کے لیے اس کے آستانے پر آنا ہوگا، لیکن وہ چوتھی نوچندی جمعرات کے بارے میں اپنی ماں یا کسی بھی شخص کو کچھ نہ بتائے۔ لوٹے شاہ بھی جیواں سے 3 ہی جمعرات کا ذکر کرے گا۔ فرزانہ نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا کہ چوتھی جمعرات کو کیا ہوگا؟ لوٹے شاہ نے گمبھیر انداز میں بتایا، پہلی نوچندی جمعرات کو ہم ایک مخصوص عمل سے تمہارا جن اتار دیں گے۔ اس کے بعد تم بھلی چنگی ہو جاؤ گی، لیکن اس کے بعد بھی یہ خدشہ موجود رہے گا کہ جوفا تیل تم پر دوبارہ سوار ہو جائے۔ تم ہو ہی اتنی حسین اور بھرپور کہ کوئی بھی جن اور کوئی بھی بشر تم پر فریفتہ ہو سکتا ہے۔ یقین جانو فرزانہ، ہم نے اپنی پوری زندگی میں تم جیسی پرکشش اور جاذب نظر لڑکی نہیں دیکھی۔ حالانکہ ہم نے جنت کی حوروں کا کشفی نظارہ بھی کیا ہے، مگر تمہاری بات ہی کچھ دوسری ہے۔ تمہارے اندر قدرت نے حسن و جوانی کوٹ کوٹ کر بھر رکھا ہے۔ یہ کمبخت جوفا تیل تم پر ایسے ہی تو عاشق نہیں ہو گیا۔ فرزانہ اور اس جن اور لوٹے شاہ کی باتوں سے پہلے ہی بہت پریشان تھی۔ اس نے لوٹے شاہ سے کہا کہ جیسے بھی ہو وہ اسے جوفا تیل سے مکمل چھٹکارا دلا دے۔ لوٹے شاہ نے اپنی مکاری کی انتہا تک پہنچتے ہوئے فرزانہ کو تسلی دی اور کہا، چوتھی نوچندی جمعرات کو وہ جوفا تیل کو اپنے قبضے میں لے لے گا۔ اس موقع پر فرزانہ کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے، کیونکہ جوفا تیل کو حصار کے اندر بلانے کے لیے فرزانہ کا چارہ ہی مؤثر ہوگا۔ اس عمل کے دوران میں فرزانہ کو لوٹے شاہ کے پاس رہنا ہوگا۔ فرزانہ لوٹے شاہ سے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہو گئی۔ 3 نوچندی جمعرات تک اسے اپنی ماں کے ساتھ آستانے پر آنا جانا تھا۔
اور چوتھی جمعرات کو کسی کے علم میں لائے بغیر چپ چپاتے وہاں پہنچنا تھا۔ لوٹے شاہ نے اسے کہہ کر مزید ڈرا دیا کہ اگر اس نے اس راز میں کسی کو شریک کیا تو جوفا تیل اس کے ساتھ ساتھ شریک راز کو بھی ختم کر دے گا۔ پہلی دو نوچندی جمعرات تک عام سا عمل ہوتا رہا، مگر تیسری جمعرات کو فرزانہ کے ساتھ وہ ایسا واقعات پیش آئے، ازاں بعد وہ ان کے بارے میں سوچ کر بکھر گئی۔ اس روز لوٹے شاہ نے عمل سے پہلے اسے اچھی خاصی مقدار میں نشہ آور محلول پلا دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے فرش پر کھینچے ہوئے حصار میں خود کو برہنہ پڑے ہوئے پایا۔ اس کے نزدیک ہی لوٹے شاہ اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد فرزانہ کو یہ اندازہ لگانے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہ لگی کہ دوران غفلت میں وہ اپنی کون سی متاع عزیز لٹا بیٹھی تھی۔ اس نے اس سلسلے میں جب لوٹے شاہ سے استفسار کیا تو اس نے مختلف دقیق اور سمجھ میں نہ آنے والی باتوں سے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں لوٹے شاہ کا کوئی دوش نہیں، یہ سب کچھ ضروری تھا، اس کے بغیر جوفا تیل کو قابو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس رات وہ اپنی ماں کے ساتھ آستانے سے گھر واپس تو آ گئی، لیکن ساری رات وہ اس شرمناک واقعے کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس وقت فرزانہ کا ذہن ہر قسم کے عصبی اثرات سے آزاد تھا۔ شاید اپنی زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ لٹانے کے بعد اسے ہوش آ گیا تھا۔ ایک حتمی نتیجے پر پہنچنے کے بعد اس نے ہونٹوں کو سی لیا۔ اپنی ماں سمیت کسی بھی شخص کو اس نے اس سانحے کے بارے میں کچھ نہ بتایا، اس لیے نہیں کہ لوٹے شاہ نے ایسی ہدایات دے رکھی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ اس پیر فرتوت سیاہ کرتوت شیطان صفت شخص سے انتقام لینا چاہتی تھی، بھیانک اور خاموش انتقام، جس کی صدا کسی انسان کی سماعت تک نہ پہنچ سکے اور یہ دنیا آئندہ کے لیے لوٹے شاہ کے شر سے بھی محفوظ ہو جائے۔ اس نے نہایت ہی صبر و تحمل کے ساتھ آئندہ نوچندی جمعرات کا انتظار کیا اور خاموشی کے ساتھ لوٹے شاہ کے آستانے پر پہنچ گئی۔ لوٹے شاہ نے اس رات عمل شروع کرنے سے پہلے نشہ آور محلول میں اچھی خاصی مقدار اپنے معدے میں بھی انڈیلی، اور شاید وہ ترنگ میں آ کر کوئی بڑا کارنامہ انجام دینا چاہتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ فرزانہ کی طرف سے کامل اطمینان حاصل کر چکا تھا۔ گزشتہ نوچندی جمعرات والے واقعے کے بعد بھی اگر وہ اس کے بلانے پر تنہا اس کی خلوت گاہ تک چلی آئی تھی تو لوٹے شاہ کے نزدیک اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ فرزانہ کو اس کھیل پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مگر فرزانہ تو اس رات اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے وہاں پہنچی تھی۔ جوفا تیل کو کیلنے والی کہانی سے فائدہ نہ اٹھانا حماقت ہوتی۔ لوٹے شاہ کئی افراد کو بتا چکا تھا کہ اس عمل میں ناکامیابی کے بعد جن اسے قتل بھی کر سکتا ہے۔ جن کو کیلنے کا عمل شروع ہوا تو فرزانہ لوٹے شاہ پر قابو حاصل کرنے کے لیے اس کی چھوٹی موٹی ابتدائی فرمائشوں کو مانتی چلی گئی۔ انہی فرمائشوں میں بے لباس ہونا بھی شامل تھا۔ لوٹے شاہ اپنی کامیابی پر اتنا خوش تھا کہ بہت زیادہ نشہ چڑھا گیا۔ اس سلسلے میں فرزانہ نے بھی اس کی مدد کی، البتہ خود اس نے ایک بوند بھی حلق میں نہ اتاری، اور جب اس نے دیکھا کہ لوٹے شاہ اعصابی اور مدافعاتی طور پر خاصا کمزور ہو چکا ہے تو اس نے اچانک اس پر قابو پا کر حصار کے کنارے پڑا ہوا خنجر اٹھا کر اس کے سینے میں اتار دیا۔ اس عمل کے لیے اسے جس جواں مردی کا مظاہرہ کرنا پڑا ہوگا، اس کی تحریک کے لیے جذبہ نفرت ہی کافی تھا۔ وہ انتقاماً آگ میں پورا ایک مہینہ جل جل کر کندن بن چکی تھی، لہٰذا اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اسے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اپنے جرم کے اعتراف کے بعد فرزانہ نے دونوں کلائیاں میری جانب بڑھائیں اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میں نے اپنے سینے میں روشن انتقام کی آگ کو لوٹے شاہ کے ناپاک خون سے ٹھنڈا کر لیا۔ اب آپ اپنا فرض پورا کر لیں۔ میں گرفتاری کے عمل میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالوں گی۔ میں یک ٹک اس کی گوری چٹی باہوں کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ وہ نسوانی بازو تھے جنہوں نے کسی کی مردانگی سے زیادہ بڑا کام کر دکھایا تھا۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ بعض نازک معاملات میں یہ نازک اندام جنس فولاد سے زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ عورت کو کمزور سمجھنے والے غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ عورت کو خود اپنی طاقت کا اندازہ نہیں۔ محبت سے کہیں زیادہ طاقتور جذبہ نفرت کا ہوتا ہے، کیونکہ نفرت کرنے کے لیے کسی چیز کا خیال نہیں رکھنا پڑتا۔ انتقام کی آگ ناممکن کو ممکن کر دکھاتی ہے۔
عورت کو اگر اپنی زور قوت کا اندازہ ہو جائے تو وہ اینٹ پر کھڑی ہو کر ماؤنٹ ایورسٹ سے ٹکرانے سے بھی دریغ نہیں کرے گی۔ میں فرزانہ کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے آیا۔ میں اس کے جرم کو بہرحال نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک معاشری ناسور کو طلب کر کے اگرچہ بہتوں کا انتقام لیا تھا، تاہم اس کی اس مجرمانہ حیثیت میں کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کافی سوچ بچار کے بعد اس کے لیے ایک سزا کا تعین کیا، لیکن اپنے فیصلے سے میں آپ کو آگاہ نہیں کروں گا۔ سامعین سے درخواست ہے کہ وہ اپنی ذہانت کو ثابت کرنے کے لیے میرے فیصلے تک پہنچنے کی کوشش کریں۔